नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सेकंड स्क्रीन शेयर। जुज़ नंबर 26 सूरे अहकाफ स्टार्ट होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम। इस किताब का उतारना अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाले की तरफ से है। हमने आसमानों और ज़मीन और इन दोनों के दरमियान की तमाम चीज़ों को बेहतरीन तदबीर के साथ एक ही मुद्दत मुअय्यन के लिए पैदा किया है। यानी ये सब चीज़ें जो पैदा की है अल्लाह ने, वो एक टाइम तक है, इसका भी एक लाइफ स्पैन है। इसके बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। काफ़ी लोग जिस चीज़ से डराते जाए हैं उससे मुंह मोड़ लेते हैं। आप कह दीजिए, भला देखो तो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, मुझे भी तो दिखाओ कि उन्होंने ज़मीन का कौन सा टुकड़ा बनाया है या आसमानों में उनका कौन सा हिस्सा है। अगर सच्चे हो तो इससे पहले ही कोई किताब या पहले का कोई इल्म जो तुम्हारे पास हो, जो नकल किया जाता है, वो मेरे पास ले आओ। अगर आपके पास किसी और की बात मानने की कोई दलील मौजूद है तो आप क्या करें, उस दलील को पेश करिए। इससे बढ़कर गुमराह और कौन होगा जो अल्लाह के सिवा ऐसों को पुकारता है जो क़यामत तक उसकी दुआ कबूल ना कर सके, बल्कि उनके पुकारने से भी महज बेखबर हो। यानी ना वो दुआ कबूल कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो तो आपकी आवाज़ भी नहीं सुन सकते जब आप उनको पुकारते हैं। जब लोगों को जमा किया जाएगा तो ये उनके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी परस्तिश से साफ इनकार कर जाएंगे। उन्हें जब हमारी वाज़ेह आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो मुनकर लोग सच्ची बात को जबकि उनके पास आ चुकी कह देते हैं कि ये तो सरीह जादू है। क्या वो कहते हैं कि तूने इसको खुद घड़ लिया है? आप कह दीजिए कि अगर मैं ही इसे बना लाया हूँ तो तुम मेरे लिए अल्लाह की तरफ से किसी चीज़ का इख्तियार नहीं रखते। तुम इस कुरान के बारे में जो कुछ कह सुन रहे हो उसे अल्लाह खूब जानता है। मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए वही काफ़ी है और वो बख्शने वाला मेहरबान है। आप कह दीजिए कि मैं कोई बिल्कुल अनोखा पैगंबर तो नहीं, ना मुझे ये मालूम है कि मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। किसी को नहीं मालूम कि किसके साथ क्या फ़ैसला होगा, ना ही रसूल अल्लाह को पता है कि उनके साथ क्या होगा। इसीलिए हमें भी आइडिया नहीं है कि हमारे साथ क्या हो सकता है। तो इसके वजह से हमें पहले से ही प्रिपरेशन करनी बहुत ज़रूरी है। इन आयत को इसी तरह समझा करिए, सिर्फ रवानगी तर्जुमा नहीं पढ़ना। हमें ये समझना है कि जैसे ये आयत अल्लाह ताला हमसे बात कर रहे हैं, हमारे लिए है, तो इसी तरह इसको सुना करें और समझा करें कि हमसे जैसे कहा जा रहा है कि हमें नहीं मालूम हमारे साथ क्या मामला होने वाला है। मैं तो सिर्फ़ इसी की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही की जाती है, और मैं तो सिर्फ़ अल-ऐलान आगाह कर देने वाला हूँ। यानी हमारा काम क्या है कि हमें जो वही मिली, हमारी तरफ आई है, हमारे पास कुरान की फॉर्म में मौजूद है, हमें उसको फॉलो करना है और इसी को लोगों में बताना है, स्प्रेड करना है। आप कह दीजिए कि अगर ये कुरान अल्लाह ही की तरफ से हो और तुमने उसे ना माना हो, बनी इसराइल का एक गवाह इसकी जैसी गवाही भी दे चुका हो और वो ईमान भी ला चुका हो, और तुमने सरकशी की हो। अब ये बनी इसराइल का गवाह कौन था? तो कुछ तो मुफस्सिरीन का ये कहना है कि ये एक बतौर जिन्स, यानी बनी इसराइल में से जो भी ईमान लेकर आया है बंदा, उन सब के बारे में बात हो रही है। किसी एक पर्टिकुलर के बारे में नहीं कहा जा सकता। यानी बहुत सारे लोग जो थे उनके ना मानने वालों में से थे। कुछ लोग ऐसे भी थे बनी इसराइल के, जैसे आपको पता है ना कि फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं उनमें से कुछ लोग जो हैं सच्चाई को देख के उसे फॉलो भी कर लेते हैं, लेकिन उनकी तादाद हमेशा से कम रही है। बहुत कम लोग हैं जो अहले किताब में से भी ईमान लाए, बट वो दुगना सवाब उनको उसका मिला। तो इसीलिए बताया कि बहुत इनमें से भी कुछ लोग हैं जो ईमान लाए हैं और वो तुमने जो सरकशी की है उसका भी उनको आइडिया है। बेशक अल्लाह ताला जालिमों को राह नहीं दिखाता। यानी उनमें से जो बाकी सरकश लोग हैं वो गाइडेड नहीं हैं, और जो लोग समझ जाते हैं उनको अल्लाह ताला अहले किताब होने के बावजूद भी गाइड कर देता है, हालांकि वो लोग अपने कुफ्र में या अपने शिर्क में बहुत आगे निकल चुके होते हैं। काफिरों ने ईमानदारों की निस्बत कहा कि अगर ये दीन बेहतर होता,
تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کرنے نہ پاتے، یعنی یہ جو کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، یہ ہم سے پہلے ایمان نہ لاتے۔ اگر یہ دین واقعی اتنا اچھا ہوتا سب سے پہلے ہم اسے ایکسیپٹ کرتے، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی، بس یہ کہہ دیں گے کہ یہ قدیمی جھوٹ ہے، کہ یہ تو پہلوں کا جھوٹ ہے، انہوں نے تو بہت جھوٹ گھڑ لیا ہے۔ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی عربی زبان میں، تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو بشارت ہو۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی ایمان لانے کے بعد اس پہ جمنا نہایت ہی ضروری ہے۔ یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے، ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ حالات چاہے کیسے بھی ہوں، ہر حال میں اپنے ایمان پہ جمے رہیے، اسی کے بدلے میں ہی جنت ملنی ہے۔ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے ہی اسے جنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عورتوں کو ان کے اس پروسیس کو دیکھیے کیسے ریکگنائز کیا ہے کہ ساری دنیا میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو عورت یہ نہ سوچے اپنے آپ کو کہ ہمارا درجہ کم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مردوں سے ہر طور پہ کم رکھا ہے، ہمیں ثواب بھی کم ہوتا ہے، ہماری نمازیں بھی کم ہیں، وہ لوگ جہاد پہ بھی جا سکتے ہیں۔ بہت سارے سے سوالات ہو سکتے ہیں جس میں عورتیں سمجھتی ہیں کہ مرد حضرات کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے، حالانکہ تخلیق انسان کا، جیسے اللہ تعالیٰ خالق ہے اور انسان کی تخلیق کا جو پروسیس ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ویمن کو ہی چنا ہے۔ ایک پورا پروسیس ہونا، ایک ہیومن کو گرو کرنا اتنی بڑی بات ہے کہ آپ کی خود کی باڈی میں اتنے چینجز ہوتے ہیں کہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو۔ اتنا بدلاؤ جو پہلے آپ نارمل فیل کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد فل 9 منتھس تک کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے باڈی کے اندر، اور اس کے بعد آپ جب ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم کی تکلیف کو برداشت کرنا، اللہ تعالیٰ نے خود کہا دیکھیے وہ تکلیف پر اٹھاتی ہے اور تکلیف پر ہی جنتی ہے۔ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یعنی حمل سے لے کے جب تک آپ فیڈ کرا رہے ہیں، دودھ پلا رہے ہیں، تب تک آپ یہ 30 مہینے تک کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا، یعنی وہی بچہ اب جب وہ 40 سال کا ہو گیا تو کہنے لگا کہ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں۔ یہ ایک اللہ کا مومن بندہ ہے جو جب 40 کو پہنچتا ہے اس کے بعد بھی وہ اللہ کا شکر گزار ہی ہے۔ وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں میں ان کا شکر ادا کروں، جس طرح تو چاہتا ہے میں انہیں اسی طرح اسپینڈ کروں، جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہیں، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے، اور تو میری اولاد کو بھی صالح بنا۔ ماں باپ کے لیے بھی دعا کری اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کری، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اتنی جامع دعا ہے، آپ اس دعا کو ضرور مارک کریں، اور یہ دعا ضرور پڑھنے والی ہے کہ یہ دعا ہم لوگوں کو رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی کثرت سے پڑھنی چاہیے، چاہے آپ اتحیات کے بعد پڑھیں یا آپ ویسے ہی پڑھیں، اپنے ذکر اذکار میں شامل کریں، کیونکہ پوری جامع دعا ہے۔ اس کے اندر ہمارا رجوع بھی اللہ کی طرف آتا ہے، حقوق اللہ کی بات بھی ہے، حقوق العباد کی بات بھی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور جن کے بد اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں۔ اللہ کا احسان دیکھیے کہ نیک عمل ہمارے قبول بھی کرتا ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ قبول ہو بھی پا رہا ہے یا نہیں۔ بظاہر وہ عمل نیک لگ رہا ہے لیکن اس میں کوئی بھی ایسا فلا رہ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پرفیکٹ، اب اللہ تعالیٰ بندوں کی قدردانی کرنے والا ہے، لیکن کسی بھی ایسی بات کی وجہ سے جو ہمارے ذہن میں بھی نہیں آئی اور شیطان نے ہمارے اندر وسوسے ڈال کے ہماری اس نیکی کو خراب کر دیا، یا ہمارے احسان کرنے کے بعد ہم نے اسے جتا دیا، تکلیف دے دی، اپنی زبان سے کسی کا دل دکھا دیا، وہ عمل قبول ہے یا نہیں ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ان بندوں کا نیک عمل قبول ہوگا اور اس کے بد عمل جو ہیں وہ بھی درگزر کر دیے جائیں گے، یعنی جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اریز آؤٹ کر دے گا، اور یہ جنتی لوگ ہیں۔ الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ اگر آپ کے پاس نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے اور آپ جو ہیں آپ کے پاس اسکور اچھا ہے تو obviously آپ نیکسٹ میں پروموٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا ہے یہ ایک وعدہ ہے، ہر اس آیت کو ایک وعدے کی طرح لیجیے اور اس کو اس طرح سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ چاہتا ہے، ہم سے یہ عمل چاہتا ہے، اس کے بدلے وہ وعدہ دے گا، اور اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ اللہ سے زیادہ کس کا وعدہ سچا ہوگا؟ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے میں تنگ آ گیا،
یعنی اب ایک ایسا بھی بچہ ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، ان کے ساتھ گستاخ ہے، بد اخلاق ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے کہ ماں باپ کے ساتھ جو ہے ان کا تنگ آ گیا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آ رہا، تم مجھ سے یہی کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا، مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں، یعنی وہ آخرت کا بھی منکر ہو۔ وہ دونوں جناب باری میں فریادیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تجھے خرابی ہو، تو ایمان لیا، یعنی اس کے ماں باپ مومن ہیں، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ بھی ایمان لے آئے، وہ دعائیں کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، تو وہ کیا جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں، کہ وہ اس بات کو ماننے سے ہی انکار کر دیتا ہے۔ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے عذاب کا وعدہ صادق آ گیا۔ دونوں کردار ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عذاب کا وعدہ ان کے اوپر سچ ہو جائے گا، جنات اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، ان سے پہلے جتنے گروہوں نے ایسا کیا ہوگا ان سب کے ساتھ یہ وعدہ ہے۔ یقیناً یہ نقصان پانے والے تھے، اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے، یعنی جو مومنوں کے درجے ہیں یا کافروں کے درجے ہیں، اللہ کے ہاں کون سا مرتبہ حاصل ہوگا، آپ کو جنت الفردوس ملنی ہے، جنت ملنی ہے، یا سب سے ادنا درجے کی جنت ملنی ہے، وہ آپ کے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور جتنا آپ نے اللہ کی رضا کے لیے خالص اپنے عمل کو کیا ہوگا، اگر اللہ آپ سے راضی ہے، کم اعمال بھی جو خلوص کے ساتھ ہوں گے وہ بھی اعلیٰ درجوں کے مستحق ہوں گے۔ پھر کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جس دن کافر جہنم کی سرے پر لائے جائیں گے، کہا جائے گا کہ تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں ہی برباد کر دی اور ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو۔ یعنی جب ہم شو آف کرتے ہیں یا لوگوں میں پریٹینڈ کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی اچھائیاں، اپنی نیکیاں جا کے بتا دیتے ہیں، یا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ریکگنیشن مل جائے، تو وہ نیکیاں ہماری دنیا میں ہی یوز اپ ہو گئیں، ٹھیک ہے، آپ ان سے فائدہ اٹھا چکے، آپ کو دنیا کی واہوائی مل گئی، آپ کو لوگوں نے نیک پارسا کہہ دیا، آج تمہیں ذلت کی عذاب کی سزا، کیونکہ تمہارا فوکس ہی یہ تھا کہ لوگ مجھے دیکھیں اور لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، تو کہا جا رہا ہے کہ آج تمہیں ذلت کا عذاب ملے گا، اس باعث کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے، اور اس باعث کہ تم حکم و عدولی کیا کرتے تھے۔ کیا دو وجہیں بتائی گئیں، دیکھیے، ناحق تکبر کرنا، یعنی تکبر صرف اللہ کی شان ہے، آپ انسانوں کے اوپر اپنا رعب جھاڑنے کی بالکل کوشش نہ کریں، اور دوسرا بے خوفی کے ساتھ جو ہے گناہ کرتے چلے جانا۔ تو یہ دونوں وجوہات ہیں عذاب کے مستحق بنانے کے لیے انسان کو۔ اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ اب یہ احقاف کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، تو ریت کا بلند ٹیلا، ایک بڑی سی جگہ تھی جہاں پہ بہت ساری ریت اکٹھا تھی، ایک بڑا سا ٹیلا، اس کو احقاف کہا جاتا ہے، اور بعض نے اس کے کیا معنی بتائے ہیں، پہاڑ کے، یا پھر پہاڑ میں جو غار ہوتی ہے اس کے۔ یہ کیا چیز تھی، یہ کس نبی کے زمانے میں پائی جاتی تھی، کس کا ذکر کیا اللہ نے، ہود علیہ السلام کی قوم کا۔ ان کی قوم کیا تھی، عاد، جس کا یہاں پہ ذکر ہے کہ عاد کے بھائی کو یاد کرو، ٹھیک ہے، تو یہ اس علاقے کا نام ہے۔ تو کفار مکہ جو تکذیب پیش کر رہے تھے، ان کے پیش نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے پھر دوبارہ سے کہ دیکھیے ان لوگوں نے بھی اپنے انبیاء کے ساتھ یہ کیا، انہوں نے جب اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی کہ یہ تم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کھاتا ہوں۔ قوم نے کیا جواب دیا، اب تک تو ہم اس کو بہت اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے، اس لیے کبھی بھی اس طرح کا جواب دینا یا اس طرح کا عمل کرنا اگر ہمارا شیوا رہا ہے، ہمارا طریقہ رہا ہے، تو کوشش کریں کہ ہم اس کو بدلیں اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں کہ جو ہم سے نافرمانیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ آج کے بعد نہیں ہوں گی، جتنا ہمارے اندر ہوگا، جتنا ہمارے بس میں ہوگا ہم اطاعت کریں گے، اور اللہ سے آسانی کی دعا مانگے، کیونکہ فالو کرنا اسپیشلی آج کل کے ٹائم میں جب کہ ہماری ہیبٹس بن چکی ہیں بہت مشکل ہے، لیکن امپاسبل نہیں ہے، اور سب سے بہترین برکت والی راہ یہی ہے، تو ہمیں اسی کو چوز کرنا ہے۔ تو دھیرے دھیرے گریجولی انشاءاللہ یہ سب چیزیں چینجز انسان کے اندر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی قوم بھی یہی جواب دیتی ہے، اگر ہم بھی اس طرح کا جواب دیں گے کہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں ہم اس میں خوش ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی نیا طریقہ نہیں چاہیے، تو قوم جواب دیتی ہے کہ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں کی پرستش سے باز رکھے، بس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہیں اسے ہم پر ڈال دیجئے۔ پھر اس کے بعد ہود علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو تم پر پیغام لے کر آیا ہوں، مجھے تو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے، وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو،
ولاکنی اراکم قوما تجہلون، تم ایسی قوم ہو جو جاہل ہے، جو نادانی کر رہی ہے، جو غفلت برت رہی ہے۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل دیکھا اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے تو کہنے لگے کہ یہ ابر ہم پر برسنے والا ہے۔ جب یہ بارش کی طرح ان کے سر پر بادل آئے ان کو لگا کہ اب بارش ہونے والی ہے، چلو، بلکہ دراصل یہ ابر تو عذاب تھا جس کی تم جلدی کر رہے تھے، ہوا ہے جس میں یہ دردناک عذاب ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگ تو بادل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کے اپوزٹ ایسے آثار نظر آتے ہیں جس سے ڈر، خوف کا اندیشہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہی ہلاک کر دی گئی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ وہ خوش ہو رہے تھے کہ بارش ہونے والی ہے، ان کو خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ اب ہم پہ بارش برسے گی، لیکن یہاں پر کیا تھا؟ اس کے اندر اللہ نے عذاب نازل کیا۔ لہٰذا دیکھیے ہمارے پوائنٹ آف ویو کیا ہوگا، ہماری نظر کیا ہوگی جب بھی ہم کلاؤڈز دیکھتے ہیں، ابر دیکھتے ہیں، ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ بارش آنے والی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ خدا خوفی رکھتے تھے، کتنا ان کو ویژن دور کا تھا اور کتنا ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے فکر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی گناہوں کی وجہ سے، ان کے نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب نازل کر دے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی، یہ جو عذاب آیا تھا، یہ جو بادل آئے تھے بس وہ ایسے ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، یعنی اب کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، صرف اس کے کہ ان کا پورا ایریا، ان کی پورے گھر جو آس پاس کی آبادی تھی وہ سب کی سب تباہ و برباد ہو گئی۔ بالیقین ہم نے قوم عاد کو وہ مقدور دیے تھے جو تمہیں تو دیے بھی نہیں، ان کے پاس تو اتنے انعامات تھے کہ تمہارے پاس تو اتنے ہیں بھی نہیں۔ ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے، لیکن ان کے کانوں اور آنکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا، جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔ یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دی۔ مکہ کے آس پاس کے جتنے ایریاز ہیں ان کو یاد دلا کے اللہ تعالیٰ آپ کو وارن کر رہا ہے، اسپیشلی اس دور کے عرب لوگوں کو، ان کو، کیونکہ وہ لوگ ماننے سے انکار کر رہے تھے کہ آپ آس پاس کی بستیوں کو دیکھیے، ان کے عذاب سے عبرت پکڑیے، نہ کہ عذاب کا انتظار کریے۔ طرح طرح کی ہم نے نشانیاں بیان کر دی تاکہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ بس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا جن جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے، بلکہ یہ ان کا محض جھوٹ اور بالکل بہتان تھا۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، بس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ واقعہ اس کے اندر مینشن ہے کہ مکہ کے قریب نخلا وادی، وہاں پر یہ واقعہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو جنوں کو تجسس ہونے لگا، آسمان پر جو تھا وہ بہت زیادہ ان پر سختی کر دی گئی تھی، تو اب وہاں تو وہ نہیں جا سکتے تھے، ناممکن تھا، یعنی اس کا مطلب ان کے مائنڈ میں آ گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی اہم واقعہ زمین پر ضرور ہوا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ پہلے جو ہم کرا کرتے تھے آسمان پہ جانا، چھپ چھپ کے سننا، یہ ہمارے لیے امپاسبل ہو گیا، کیونکہ جیسے ہی وہ اوپر جاتے ہیں ان کے اوپر ایک شعلہ ڈال دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے کیا کیا، سراغ لگانے کے لیے پورے ایریا میں، پوری زمین میں ڈھونڈنے لگے کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے، ذرا پتہ تو کرو۔ ایک ٹولی جو تھی ان میں سے، اس نے جب یہ قرآن سنا تو یہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو زمین پر بھیجا ہے جو تمام انسانیت کے لیے ہے، اور اسی وجہ سے، اس کی وحی کے نزول کی وجہ سے ہی یہ سب ہوا ہے۔ تو یہ جو جنوں کی ٹولی تھی یہ قرآن سن کر آپ پر ایمان لے آئی۔ یہ دیکھیے قرآن کا معجزہ، جو لوگ قرآن کی لینگویج کو سمجھتے ہیں اس کا اثر ان کے دل پر ہوتا ہے، اور ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں لیکن ہمارا عمل بدل ہی نہیں رہا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہو رہا۔ تو بعد میں بھی اگر یہ ایکسکیوز رہے گا نا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو قرآن پڑھتے تھے لیکن ہمارا عمل تو ایسا ہے نہیں جیسے مسلمان کا ہوتا ہے، جیسے صحابہ کا ہوا کرتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا اثر ہم پہ نہیں ہو رہا۔ جب جنوں کے اوپر بھی اس کا اثر ہوا کہ انہوں نے، جنوں کی جماعت نے جب قرآن سنا تو وہ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا کہ ایک دوسرے سے بھی کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ۔
پھر جب پڑھ کر ختم ہو گیا، یعنی جب قرآن کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر چکے، تو وہ اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ تورات کے بارے میں یا پچھلے انبیاء کے بارے میں بھی جنوں کو پتہ ہوتا تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے بھی کتابیں نازل کی ہیں جس میں یہ میٹر کیا ہے، کنٹینٹ کیا ہے، تبھی تو انہوں نے ریلیٹ کیا، اسی وجہ سے انہوں نے ان کو بتایا کہ وہی اس کی بھی تصدیق کر رہی ہے اور سیم پیغام اللہ کا لے کر آتی ہے جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہنا مانو، اسی لیے کیونکہ اگر آپ کے پاس نالج ہے آپ کے لیے ماننا بہت آسان ہو جائے گا، لیکن اگر ہمارے پاس بالکل نالج نہیں ہے تو ہم بالکل ایسے ہوں گے کہ جس نے جو کہہ دیا ہم وہ ماننا شروع کر دیں گے۔ تو ان کو پتہ تھا، اس لیے ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ وہی میسج ہے جو پچھلے نبی لائے تھے، تو اس کا مطلب یہ نبی سچے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایمان لے آؤ۔ بس وہ زمین میں اس کے علاوہ کیا ہوا پھر کہ جہاں پہ بھی ان کی پوری قوم آباد تھی ان سب کو جا کے انہوں نے بھی اپنا میسج کنوے کرنا شروع کیا۔ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بھی بچا لے گا۔ جو شخص اللہ کے بلانے والے کا کہا نہ مانے گا، بس وہ زمین میں کہیں بھی بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر آپ ایمان نہیں لاتے تو آپ کہیں بھی چھپ جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑے گا، آپ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، نہ اللہ کے سوا اور کوئی اس کے مددگار ہوں گے۔ آپ ان کی تبلیغ کا طریقہ بھی دیکھیے کہ پہلے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، پہلے آپ نیکی کی طرف یا پہلے آپ اچھائی کی طرف یا گلیڈ ٹائڈنگس کی طرف لوگوں کو بلائیے کہ آپ کے یہ کرنے سے یہ فائدہ ہوگا، نہ کہ آپ سیدھا لوگوں کو اس بات سے ڈرائیے کہ تم یہ والا کام کرتی ہو، دیکھو اس سے تم جہنم میں جاؤ گی۔ پہلے انسان کو ڈرانا نہیں ہے، آپ کو پہلے خوشخبری دینے والا پھر ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے پہلے آپ کیا کریے، ان کو اللہ کی بخشش کے بارے میں بتائیے، اللہ کا تعارف کرائیے، اللہ کی محبت پیدا کیجیے۔ آٹومیٹکلی ایسا ہوگا کہ اس کے بعد انسان کے دل میں ڈر پیدا ہوگا کہ کہیں جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، اور اس کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ اس کے سوا کوئی آپ کا مددگار بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے وہ تھکا بھی نہیں، وہ یقیناً مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے؟ کیوں نہ ہو، وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس دن جہنم کے سامنے لائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے، تو جواب دیں گے کہ ہاں قسم ہے ہمارے رب کی، حق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو، یعنی اس دن آپ کا اعتراف کرنا بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ بس اے پیغمبر تم ایسا صبر کرو جیسا صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا، ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو۔ پچھلے انبیاء نے بھی ایسا کیا کہ وہ جلدی عذاب طلب نہیں کی، انہوں نے پورا صبر کے ساتھ اپنے امت کو سمجھاتے رہے، کیونکہ اگر ہمارے اوپر یہ پرابلمز آتی ہیں تو ہم بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں، ہم یہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ صبر کے ساتھ کنٹینیوسلی ایفرٹس ڈالتے رہو، جلدی نہ مچاؤ۔ یہ جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں تو یہ معلوم ہونے لگے گا کہ دن کی ایک گھڑی ہی دنیا میں ٹھہرے ہیں، دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں ہیں وہ بہت تھوڑی سی ہیں۔ یہ ہے پیغام پہنچا دینا، بس بدکاروں کی سوا کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا۔ یہ ایکچولی پیغام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتا دیجئے، ان کو اس گھڑی کے بارے میں اویئر کر دیجئے، پھر ان کو ٹھہرنا نہیں ہوگا۔ تو آپ کو میسج دے دیا آپ نے، اب جس کے اوپر ہلاکت ثابت ہو چکی ہے وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ سورہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ جو لوگ خود بھی رکتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں، لوگوں کے خلاف پلاننگز کرتے ہیں، ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اپنے اعمال بھی برباد ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے بچ نہیں سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے جو سچا دین بھی وہی ہے، یعنی جو رسول اللہ لے کر آئے ہیں وہ ایکچولی سچا دین بھی ہے۔ اللہ نے ان کی گناہ جو ہے وہ دور کر دیے، یعنی ایمان لانے سے پہلے جتنے بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ ساری جو ہیں اسلام سے پہلے کی جتنی بھی غلطیاں ہیں اسلام لانے کے بعد، یا یہ کہ سمجھ لیجئے ہمارے لیے شعوری اسلام لانے کے بعد، شعوری مطلب سمجھ کے جو ہم پڑھ رہے ہیں اور اب عمل کر رہے ہیں، نہ کہ یہ کہ صرف ہم لوگ ایز اے فیملی جو ہے پیدا ہو گئے مسلمانوں میں تو ہم بس مسلمان اپنے آپ کو کہیں گے۔ تو ایکچولی اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو اس سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان سے دور کر دیے جائیں گے اور ان کے حال کی اصلاح ہو جائے گی۔
یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس دین حق کی اتباع کی جو ان کے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح بتاتا ہے۔ تو جب کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو گردنوں پر وار مارو۔ جو آپ کو ٹیکنیک بتائی گئی ہے وہ کس طرح سے کہ آپ سیدھا گردنوں پہ وار کیجئے، ایک ہی باری میں کام تمام۔ جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قید و بند سے گرفتار کرو، یعنی جو بچ جائیں گے، اگر جنگ آپ جیت چکے ہیں تو باقی جو بھاگنا چاہتے ہیں آپ ان کو پکڑ کے ان کو قیدی بنا لیں۔ پھر اختیار ہے کہ خواہ احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، تا وقت یہ کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جب لڑائی ختم ہو جائے تو چاہے تو آپ ان کو احسان کے ساتھ میں چھوڑ دیجئے یا فدیہ لے کے چھوڑ دیجئے، یا ان کو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا کہ جو کافر تھے، جو پڑھے لکھے تھے، مسلمانوں کو پڑھانا ان کا فدیہ قرار دیا تھا کہ تم ایک ایک کافر 10 مسلمانوں کو پڑھائے گا، یہی اس کی آزادی کا اس کے لیے ایک طرح سے فدیہ ہو جائے گا۔ اگر اللہ چاہتا تو خود انہی سے بدلہ لے لیتا، لیکن اس کا منشا یہ ہے کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے سے لے لے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی ان لوگوں سے باطل قوتوں سے لڑنے کے لیے کافی ہے، پر اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے ہم کتنا سیریس ہیں اس کے دین کے لیے، کتنی کوشش کر رہے ہیں، کتنی اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان بھی لے رہا ہے ان کے ذریعے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کے اعمال اللہ کے ہاں سیف ہیں، انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا اور انہیں اس جنتوں میں لے جائے گا جس سے انہیں شناسا کر دیا ہے، یعنی ان کو پہلے ہی بتا دیا ہے۔ اہل ایمان جب جنت میں داخل ہوں گے تو پہچان جائیں گے اپنے اپنے گھروں کو۔ اس کی تائید جو ہے وہ حدیث میں بھی آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک جنتی کو اپنے جنت والے گھر کے راستوں کا اس سے کہیں زیادہ علم ہوگا جتنا دنیا میں اسے اپنے گھر کا تھا۔ سبحان اللہ، مطلب ہم لوگوں کو اپنے جنت کے گھروں کا آئیڈیا بھی اتنا اس سے بھی اچھا ہوگا جتنا ہمیں اپنے گھر کا آئیڈیا ہے، یعنی ہمیں آلریڈی پتا ہوگا کہ ہمارا جنت کا گھر کہاں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کے دین کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی مدد کرنے کا کہ آپ کیا کریں، جتنے آپ کے پاس اسباب ہیں، ریسورسز ہیں، جتنی آپ کی کیپیبلٹیز ہیں، اس کے حساب سے اتنی طاقت کے ساتھ آپ اپنے اللہ کے دین کی حفاظت کریے، اس کے رولز کی حفاظت کیجیے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے بندوں سے، ان کو آپ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر کے دوسروں تک میسج کنوے کیجیے جتنا ہو سکے۔ اللہ کے دین کی مدد ہے، اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا، آپ کی دنیا کے کاموں میں بھی آسانی ہوگی اور آپ کے اس کام میں بھی اللہ آپ کی آسانیاں کرے گا کہ جو آپ اللہ کے دین کے لیے کر رہے ہوں گے، اور ساتھ میں آپ کو سب سے بڑی بات ثابت قدمی عطا کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، آپ کو ثابت قدم رکھے گا۔ جو لوگ کافر ہوئے انہیں ہلاکی ہو، اللہ ان کے اعمال غارت کر دے گا، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، پس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا معائنہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، اور کافروں کے لیے اسی طرح کی سزائیں ہیں۔ وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ تعالیٰ ہے۔ دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کا کارساز ذالک بانہم، اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کا کارساز ہے، اسپیشلی ایمان والوں کا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کافروں کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن ان کے لیے کوئی موجود نہیں ہے۔ تو اگر آپ کی بیک اتنی اسٹرانگ ہے کہ آپ کسی بھی جنگ میں جاتے ہیں، کسی بھی جگہ اسلام کو آپ سپورٹ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو اس یقین کے ساتھ اگر آپ اس کام کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا۔ اور سب سے پہلے جیسے آپ کو پتہ ہے، اپنے آپ کو قائل کیجئے کہ یہ دین حق ہے، جو اس میں رولنگز ہیں وہ میرے لیے سب سے بیسٹ ہے، تو آپ کا فالو کرنا سب سے پہلے اپنے لیے بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں جس کو منانا ہے پہلے وہ اپنے نفس کو منانا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جو لوگ کافر ہوئے وہ دنیا ہی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مثل چوپایوں کے کھا رہے ہیں، ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔ کافر کیا کر رہے ہیں دنیا کی زندگی میں؟ صرف ان کا تقاضا جیسے جانوروں کا ہوتا ہے کہ بس کھائے جائیں، پیٹ بھرے جائیں، اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں کس کی مدد کرنی ہے، کون کہاں پریشان ہے، کسی جگہ پہ کسی کو ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے، ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں اپنا پیسہ کمانا ہے، اپنا کھانا ہے، اپنا پیٹ بھرنا ہے، دیٹس اٹ۔ یہ کافروں کی مثال دی جا رہی ہے۔ ان کا اصل ٹھکانہ بھی جہنم ہے، ان کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بدلا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ ہم نے کتنی بستیوں کو جو طاقت میں تیری اس بستی سے زیادہ تھی جن سے تجھے نکالا ہے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔
جن کا مددگار کوئی بھی نہ اٹھا۔ کیا پس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا ہو، یعنی اسے اپنا غلط کام اچھا لگنے لگا ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں کا پیرو ہو؟ اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والی نہیں، یعنی وہ کبھی بھی سڑیں گی نہیں، اس میں کبھی انفیکشن نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا اگر پانی زیادہ دیر سٹینڈ کر جائے، ایک جگہ کھڑا رہے، ایک جگہ آپ جمع کر لیں تو اس میں سے اسمیل آنے لگتی ہے، پلس اس میں ماسکیٹوز گرو کر جاتے ہیں۔ تو جنت کے پانی کا بتایا ہے کہ اس کی جو نہریں ہیں اس میں کبھی بھی کسی بھی طرح کی کوئی ایلگی گروتھ ہونا یا کسی طرح کی کوئی بدبو آنا، یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ بھی نہیں بدلے گا، دودھ آپ تھوڑی دیر باہر رکھ دیں تو اس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے، دودھ پھٹ جاتا ہے، دودھ خراب ہو جاتا ہے، لیکن وہاں کی جو دودھ کی نہریں ہیں وہ ایز اٹ از رہیں گی، ان کا ٹیسٹ بھی چینج نہیں ہوگا۔ شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے، اور نہریں ہیں شہد کی۔ یہاں پہ ان چاروں نہروں کا ذکر ہے، دیکھیے، جو بہت صاف ہے، ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ اس مثل کے، کیا یہ جو مثال اللہ نے دی ہے اس کے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، یعنی یہ لوگ جن کو یہ سب ملنے والا ہے اور جو لوگ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، کیا یہ دونوں آپ کو برابر نظر آتے ہیں؟ جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا جو ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ تو کیا مقصد ہے بتانے کا یہ کہ جنت جو ہے وہ اعلیٰ درجے والوں کو ہی نصیب ہوگی، جو لوگ دنیا میں محنت کرتے ہیں، سختیاں جھیلتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساری نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جن کو دنیا کی زندگی میں بھی آرام چاہیے، ہر چیز ان کے مطابق ہو، جو انہیں اچھا لگے وہ وہی کریں بس۔ تو یہ شہد کی، دودھ کی نہریں، اور اس کے اپوزٹ میں دیکھیے ایسا کھولتا گرم پانی یا پیپ جو ہماری آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا، یعنی ان کی نیت کیونکہ ٹھیک نہیں ہوتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتاتے ہیں اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو انجانا پریٹینڈ کرتے ہیں، ناسمجھ پریٹینڈ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کیا کہا تھا تمہارے نبی نے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بات کو توجہ سے ہی نہیں سنتے، اس محفل میں بھی ان کی اپنی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ جب قرآن پڑھا جایا کرے یا بتایا جا رہا کرے، آپ کے سامنے اس کا ذکر ہو رہا ہو، تو آپ اپنے سارے کام چھوڑ کے کان لگائیے۔ یہ نہ ہو کہ اپنے کاموں میں آپ مشغول ہیں اور بس کانوں میں آواز پڑ رہی ہے اور آپ یہ سوچیں کہ ہمارا کام ہو گیا ہے، جب تک آپ کے دل میں نہیں اترتا آپ کا کام نہیں ہوا، نہ اس سے آپ نے کوئی فائدہ اٹھایا۔ بس یہ ہے کہ ہاں آپ مشغول تھے، اپنے دل کی تسلی کے لیے کافی ہے، لیکن وہ ہمارے عمل کو بدلنے کے لیے، ایمان کے اضافے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا۔ ہدایت میں کیسے بڑھا جاتا ہے؟ جب آپ کان لگا کر سنتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی۔ تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب کہ ان کے پاس قیامت آ جائے انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا؟ یعنی علامتیں کس طرح آ گئی ہیں؟ آپ کو یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو آپس میں ملا کر اشارہ کیا تھا کہ دیکھو میں اور قیامت اس طرح ہے، یعنی رسول اللہ کے آنے کے بعد بس قیامت بھی اتنی قریب ہے، دونوں انگلیاں جتنی ملی ہوئی ہیں کہ بس جیسے میں آیا ہوں اس کے بعد اب قیامت بھی آنے والی ہے۔ اور اس بات کو دیکھیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے، جبکہ تو اس وقت کہا تھا کہ قیامت قریب ہے، تو اب کتنی قریب ہوگی ہم سے۔ تو پھر بتایا جا رہا ہے کہ سو اے نبی آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی۔ رسول اللہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی استغفار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے نا دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے، تو ہم لوگوں کی کم سے کم دن میں 100 بار تو ضرور ہونا چاہیے۔ تو کیا ہم اگر استغفار کی تسبیح کر رہے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ اتنی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ ہمارے لیے کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریے، اور ساتھ میں مومن مرد اور عورتوں کے حق میں بھی سب کے لیے دعا کیا کیجیے۔ اللہ تم لوگوں کی آمد و رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے اعمال جانتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی گئی؟ جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی گئی؟ جب جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو جو مومن تھے ان کا جذبہ جو تھا جہاد کا وہ بہت زیادہ تھا، کیونکہ ان کو غصہ تھا کہ ان کو کس طرح نکالا گیا، ان کے گھروں کو ان سے الگ کیا گیا، ان کے مال وغیرہ کو، تو وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم بھی جہاد کریں، اللہ کی راہ میں لڑیں، اپنے لیے لڑیں۔
پھر جب کوئی صاف مطلب والی صورت نازل کی جاتی تھی تو اس کے بعد اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا تھا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی جو لوگ منافق ہیں، آپ ان کی دیکھیں گے دل کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، یعنی آپ ایسے گھور کے اور ایسے غصے میں اس طرح سے دیکھا کرتے تھے منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جہاد کا حکم ہوتا تھا، کہ جیسے کہ کوئی انسان مرنے والا ہوتا ہے نا، کہ ہماری وجہ سے مر رہا ہے، ہماری وجہ سے اس کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، جیسے ان کے اوپر موت کی بے ہوشی ہو رہی ہو۔ تو بس بہت بہتر تھا یہ ان کے لیے فرمان کا بجا لانا اور اچھی بات کا کہنا، پھر جب کام مقرر ہو جائے تو اگر اللہ کے ساتھ سچے رہیں تو ان کے لیے بہتری ہے، یعنی جب جہاد کی تیاری پوری ہو جائے تو اب اپنا نفاق چھوڑ دیں اور اللہ کے لیے نیت خالص کر لیں، تو یہی ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ اور تم سے بھی یہ بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو، ایک دوسرے کو قتل کر کے، ایک دوسرے کی زمین کو ہتھیا کر، جیسے زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، اور رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایسا نہ کرنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے، جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی گئی ہے۔ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر ان کے تالے لگ گئے ہیں؟ یہاں دیکھیے نا، افلا یتدبرون القرآن، آپ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ بتائیے، اس کا جواب دیجیے، کیوں نہیں کرتے؟ یا آپ کے دل بند ہو گئے ہیں، آپ کے دلوں پر بھی مہر لگ گئی ہے؟ جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، جو پڑھنے سمجھنے کے بعد بھی اپنی مرضی کر رہے ہیں، شیطان نے ان کے لیے ان کے اس فعل کو مزین کر دیا اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا یہ کہا کہ ہم بھی عنقریب بعض کاموں میں تمہارا کہا مانیں گے، اور اللہ ان کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہے۔ پس ان کی کیسی درگت ہوگی جبکہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں پر اور ان کے پیٹھوں پر ماریں گے۔ روح قبض کرتے ٹائم ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ان کے چہروں پر بھی اور ان کی پیٹھوں پر بھی خوب مارا جا رہا ہوگا، یہ اس بنا پر کہ وہ بندے جو تھے وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے، اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا، اللہ نے ان کے اعمال عقارت کر دیے۔ کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ کے ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ یعنی آپ کے دل میں جو بغض کینہ ہے، آپ کے دلوں میں جو نفرت ہے مسلمانوں کے لیے، کیا وہ ان کے سامنے نہیں آئے گی کبھی؟ اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے، پس تو انہیں ان کے چہروں سے ہی پہچان لیتا، یقیناً تو انہیں ان کی بات کے ڈھب سے پہچان لے گا، آپ ان کے چہرے سے، ان کی باتوں سے ہی پہچان لیں گے کہ ان کا ایمان کتنا پکا ہے۔ تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہے، یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں اور تمہاری حالتوں کو بھی ہم جانچ لیں۔ تو ایمان کو چیک کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ کا امتحان جب ہوتا ہے کہ آپ صبر کرنے والے ہیں یا پھر بے صبری کرتے ہیں، ہر مشکل ٹائم پہ، ہر اس وقت میں جب اسلام کو آپ کی ضرورت ہے یا آپ کو اللہ کے احکامات کو فالو کرنا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور اس رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی، یہ ہرگز اللہ کا نقصان نہ کریں گے، عنقریب ان کے وہ اعمال غارت کر دیے جائیں گے۔ اے ایمان والو، پھر آپ سے اور مجھ سے بات ہو رہی ہے، دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی کہا مانو، رسول کا جو کہا ہے وہ آپ کو ماننا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت، اس کے بعد رسول کی اطاعت، اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو، یہ دونوں باتیں رد کر کے، ان دونوں کو اگنور کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کریے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا، پھر کفر کی حالت میں ہی مر گئے، تو یقین کر لو کہ انہیں اللہ ہرگز نہ بخشے گا۔ پس تم بودے بن کر صلح کی درخواست پر نہ اتر آؤ جبکہ تم ہی بلند و غالب رہو گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب تم تعداد اور قوت و طاقت کے اعتبار سے دشمن پر غالب آ سکتے ہو، برتر ہو تم ان سے، ایسی صورت میں آپ کفار کے ساتھ صلح نہیں کریں گے اور کمزوری نہیں دکھائیں گے، بلکہ آپ کفار پر جو آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اسلام مضبوط ہو سکتا ہے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے آپ کو غالب آنا ہی ہے، آپ کو اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہی ہے۔ اس سچویشن میں اگر آپ کوئی لے دے کے یا کسی طرح سے کوئی کمپنسیشن کر لیتے ہیں تو اسلام نہیں پھیل پائے گا، دوسروں کے دلوں تک نہیں جا پائے گا، پھر وہی کمزوری والی حالت رہے گی۔ تو یہ بھی جرم بتایا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کافروں کے ساتھ صلح کریں گے ہی نہیں،
اس کی اجازت ہے، لیکن سچویشن دیکھیے، جب مسلمان کم ہیں، ان کو پتہ ہے ان کی تعداد کم ہے اور ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ایسی حالت میں اگر آپ لڑائی کریں گے تو یقیناً بہت نقصان ہوگا. لیکن جب اللہ نے آپ کو پورے وسائل دے دیے ہیں، اب آپ کے پاس پوری پاور ہے کہ آپ اسلام کو غالب کر سکتے ہیں، اس وقت میں آپ کیا کریں گے؟ صلح کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، جبکہ تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے. ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کر دے. واقعی زندگانی دنیا تو صرف کھیل کود ہے، لعب و لہو، کھیل کود ہے دنیا کی زندگی. اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے، یہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں نا دنیا میں کہ ہم نے تھوڑا سا کام کر لیا اور باقی مزے کر لیے، تھوڑی سی پارٹیز اٹینڈ کر لی، دعوتیں کر لی، یہ تھوڑا سا کھیل کود ہے. اصل کرنے کا کام کیا ہے جو انسان کو ایز اے مومن ہمیں دنیا میں آ کے کرنا ہے؟ ایمان لے کر آنا اللہ پر. ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ایمان کیا ہے، اللہ کون ہے، رسول نے کیا کہا تھا، ان کی زندگی کیسے گزری. اگر ہمیں یہ ساری چیزیں نہیں پتہ تو ہمارے پاس ایمان کہاں ہوگا؟ پہلے ایمان لاؤ، کرنے کے کام یہ ہیں، پھر تقوی اختیار کرو. ہر ایکشن میں، جب سے ہم صبح اٹھتے ہیں رات کے سونے تک، ہمارے ہر کام میں اللہ کا ڈر موجود ہونا چاہیے. چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہوں تو ہمیں یہ کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، تو اللہ تمہارے اجر دے گا. کرنے والے کام یہ ہیں. اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا. آپ سے اللہ تعالیٰ نے مال نہیں مانگے. آپ سے جو آزمائش مطلوب ہوگی، آپ کو جو بھی قربانی کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ جس بھی طرح آپ کو آزما رہا ہے، وہ ہے ایکچولی آپ کے کرنے کا کام جو اللہ تعالیٰ آپ سے مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے مال نہیں مانگ رہا کہ آپ بس کیا کریے، صدقہ کر دیا، بس آپ بیٹھ گئے کہ میں نے بہت کر لیا. کوئی گناہ آپ سے ہو گیا ہے، کچھ بھی، آپ نے صدقہ کر دیا، تو آپ بس استغفار کریں، کوشش کریں کہ وہ کام چھوڑیں، اسے ایک نئی مثال پیدا کریں اور باقی لوگوں کو بھی سمجھائیں. تو یہ ہے کہ آگے کیا بتاتے ہیں، دیکھیے اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم اس سے بخیلی کرنے لگو گے. اللہ تعالیٰ اگر کہے گا نا کہ دیکھیے زکوٰۃ 2.5% ہے، 25% ہوتی، اللہ تعالیٰ زیادہ مانگ رہا ہوتا اور یہ کہہ رہا ہوتا کہ اتنا دو غریبوں کو، اتنا دو رشتہ داروں کو، تو ہم کتنا کماتے اور کتنا دیتے، اور جس کے پاس پہلے ہی کم ہوتا وہ کس طرح دیتا. تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ نے زیادہ مانگا ہوتا تم سے تمہارا مال تو تم بخیلی کرنے لگ جاتے، تمہارے کینے ظاہر ہو جاتے، تمہارے دل میں جتنے کینے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اپنے مال کی محبت ہے، وہ ظاہر ہو جاتی. خبردار تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں. تمہارا حال تو یہ ہے کہ ابھی بھی تمہارا یہی حرکتیں ہیں کہ اتنا کم دینے پر بھی لوگ جو ہیں وہ بخیلی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی راہ میں صدقہ نکالنے پہ، اللہ کے دین کے لیے، اگر کوئی مسجد کے لیے آئے، کوئی مدرسے کے لیے آئے، تو ہم لوگوں کا یہ کہنا رہتا ہے کہ ہم بہت دے چکے. حالانکہ شاپنگ کرنے جائیں تو ہمارے کتنے پیسے اٹھ جائیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اگر اللہ کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم بخیلی کر جاتے ہیں. جو بخل کرتا ہے وہ دراصل اپنی جان سے ہی بخیلی کرتا ہے. اللہ تو غنی ہے، اللہ کو نیڈ نہیں ہے، نہ اللہ کے دین کو نیڈ ہے. تم فقیر اور محتاج ہو، اللہ الغنی وانتم الفقراء، تم محتاج ہو. اگر تم روگردان ہو جاؤ، تم نے اگر ریجیکٹ کر دیا، تم نے اپنی نظریں پھیر لی ہیں، تو وہ تمہارے بدلے اور لوگوں کو لے آئے گا جو تم سے زیادہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کر رہے ہوں گے. تم جیسے وہ نہیں ہوں گے. تو اس بات سے ڈریے کہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی نیکی کا موقع دیا اور ہم نے اسے گوا دیا تو اللہ تعالیٰ کسی اور سے اس کو پہنچوا دے گا. آپ کی نیکی کا ذریعہ ختم، کیونکہ جس بندے کو مال ملنا ہے، جس بندے کو جو بھی نیکی کا کام پہنچنا ہے وہ پہنچے گا. آپ سے نہیں پہنچے تو کسی اور سے پہنچ جائے گا. لیکن آپ نے اپنے نیکی کے ذریعے کو ختم کر دیا، اپنا نقصان کیا. ورنہ اللہ تعالیٰ تو پرووائڈ کر ہی رہا ہے، سب کو کر رہا ہے، آپ کو بھی کر رہا ہے، دوسرے کو بھی کر رہا ہے جو نیکی کر رہا ہے ساتھ میں. سورہ فتح، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. فتح مکہ کا واقعہ ہے. 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 کے قریب صحابہ تھے، وہ عمرے کی نیت سے مکہ تشریف لے گئے تھے. لیکن مکے کے قریب جو ایک حدیبیہ کا مقام ہوتا ہے، آپ سب نے سنا ہوگا صلح حدیبیہ، تو حدیبیہ جو ایک مقام تھا، وہاں پر کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا، عمرہ کرنے ہی نہیں دیا. وہ لوگ عمرہ کی نیت سے نکلے تھے، اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ. تو آپ نے حضرت عثمان کو اپنا نمائندہ بنا کر مکہ کی طرف بھیجا کہ وہ قریش سے بات کریں کہ ہمیں اجازت دے دی جائے. لیکن جب حضرت عثمان مکہ گئے تو اس کے بعد یہ خبر اڑا دی گئی کہ وہ شہید کر دیے گئے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا اور آپ نے کیا کیا، بدلہ لینے کے لیے بیعت کر دی، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں. تو یہ افواہ جو تھی ایکچولی غلط تھی. کفار مکہ نے جو ہے اس کی اجازت نہیں دی. تب بھی مسلمانوں کو یہ کہا کہ تم ابھی نہیں آؤ گے، آئندہ سال تم آؤ
تو کیا کرو گے؟ ابھی واپس چلے جاؤ، ہم اگلے سال تمہیں اجازت دے دیں گے۔ تو صحابہ نے وہیں اپنا سر منڈا کے قربانیاں کر لیں۔ تو کفار سے اور بھی معاہدے ہوئے، جس کو ہم صلح حدیبیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، کہ یہ بتایا گیا کہ کفار سے اس وقت صلح کرنا بہتر ہے، کیونکہ اسلام کو پھیلنے کے لیے لوگوں کو میسج پہنچانا بہت ضروری تھا، لوگوں کو پتہ تو چلے اسلام کیا ہے، عرب سے باہر نکل کے بھی لوگوں کو پتہ ہونا تھا۔ اسی لیے حدیبیہ سے مدینہ کی طرف آتے ہوئے راستے میں ہی یہ صورت نازل ہوئی، جس میں صلح کو ہی فتح مبین کہا گیا۔ تو یہ جو اس وقت فتح جو ہے، فتح مبین کہلائی گئی ہے، وہ یہ صلح ہی کہلائی گئی ہے، جو صلح حدیبیہ ہے، کہ ایک ٹریٹی بنا دی گئی کہ ٹھیک ہے ہم میں سے کوئی بھی لڑے گا نہیں۔ اور یہ صلح جو تھی فتح مکہ کا پیش خیمہ تھی، یعنی ایک طرح سے خوشخبری دے رہی تھی کہ مکہ فتح ہونے والا ہے۔ یہ مسلمانوں کو تو لگ رہا تھا کہ انہوں نے گیو اپ کر دیا، سرنڈر کر دیا، یا وہ کفار کے آگے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، ان کو ایسا فیل ہو رہا تھا، کیونکہ آپ دیکھیں گے نا اس صلح حدیبیہ میں جتنی شرائط تھی وہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہی جا رہی تھیں، اور سب کفار کے انڈر تھیں، کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا تو آپ اسے واپس ہمارے پاس بھیج دیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان کافر ہو کر ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے واپس نہیں بھیجیں گے، وہ ہمارا ہی ہے۔ تو اتنی سخت شرائط انہوں نے رکھی تھی، اللہ کے رسول نے ان کو ایکسیپٹ کیا۔ اس کے پیچھے اللہ نے حکمت جو بتائی تھی، صحابہ کو بہت اس ٹائم پہ غصہ تھا کہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے، اور یہ تو زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، پر اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کو اور اسلام کو پھیلانا تھا، تو ایک طرح سے یہ جو تھا ایک ایسا میجر تھا، ایک ایسا پلان تھا جو اللہ تعالیٰ جانتا تھا اور کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ تو یہ کیا کہلائی جاتی ہے؟ اس لیے فتح مبین، کہ ایکچولی کامیابی کی شروعات اسی ٹریٹی سے ہو چکی تھی۔ لوگوں میں اتنا زیادہ اس کا چرچا ہوا، دین اسلام نے خوب تبلیغ کی اور لوگوں تک میسج پہنچا، کہ اس کے بعد جب فتح مکہ کا ٹائم آتا ہے کہ ان لوگوں نے جب اپنی اس ٹریٹی کو توڑا، کہ انہوں نے مسلمان پہ حملہ کر دیا، انہوں نے کہا تھا کہ آپس میں ہم لوگ حملہ نہیں کریں گے کچھ سال، تو جب یہ انہوں نے بیچ میں کفار مکہ نے اپنا معاہدہ توڑ کر چھپکے سے، ایک رات کی بات تھی کہ اس وقت میں انہوں نے جا کے حملہ کر دیا مسلمانوں پر، مسلمانوں کے ایک گروہ پر جو باہر تھے کسی مقام پر، تو یہ ایک طرح سے ٹریٹی کو وائلیٹ کرنا ہو گیا، جس کے بعد رسول اللہ نے فتح مکہ کیا، یعنی مکہ کی طرف چڑھائی کی، اور جتنے لوگ آس پاس میں تھے، جتنے لوگ ایمان لے آئے تھے، وہ سب کے سب آ گئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا۔ ابھی جو نظر آ رہا تھا کہ ہم شاید ہار جائیں گے یا ہم لوگوں کو دبا دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ نہیں، یہ تو فتح مبین ہے، کھلی فتح ہے، تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو کچھ پیچھے ہوئے سب کو اللہ معاف فرمائے، تجھ پر احسان پورا کر دے اور تجھے سیدھی راہ چلائے، اور آپ کو ایک زبردست مدد دے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کرتا ہے کسی چیز کا، اور جیسے کہ ہم نے اتنے سارے وعدے پڑھے ہیں، تو آپ خود دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کتنا سچا ہوتا ہے، بس اس وقت ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا ہوتا ہے۔ وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا، تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں۔ آسمان و زمین کے لشکر تو اللہ ہی کے ہیں، اللہ تعالیٰ دانا با حکمت ہے، تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے گناہ دور کر دے۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ جو بتایا نا، دیکھیے فوزن عظیمہ، یہی بڑی کامیابی ہے، کیا کہ ان سے ان کے گناہ دور کر کے جنت میں لے جایا جائے، تاکہ منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں۔ دراصل انہیں پر برائی کا پھیرا ہے، اللہ ان پر ناراض ہوا، انہیں لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی ہے، وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ ہی ہے، اسی کے لیے آسمان و زمین کے لشکر ہیں، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ بار بار لشکر کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ اگر ہم دنیا میں لوگوں کی تعداد سے یا نان مسلمس کی تعداد سے، اسلام کے دشمنوں کی تعداد سے ڈر رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پاس جتنے لشکر ہیں، اللہ کے پاس جتنی تعداد ہے، وہ تو کہیں پہ ہو ہی نہیں سکتی۔ زمین آسمان کی ہر مخلوق اللہ کی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ لیکن ہم سب کی آزمائش ہوتی ہے کہ ہم ابھی اپنے ان حالات میں کس طرح دین کے لیے لگے ہوئے ہیں، خدمت کر رہے ہیں دین کی، اور اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جانچنا چاہتا ہے۔ یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو۔ مسلمانوں کا کام کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں گے، پھر اس کی مدد کریں گے، ان کا ادب کریں گے، اور اللہ کی پاکی صبح شام بیان کریں گے۔
جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ جن سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے، یہ بیعت کیا چیز ہوتی ہے کہ دراصل یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسلام کے لیے دے رہے ہیں، کہ آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے رسول اللہ سے وعدہ کیا، جو پوائنٹس بتائے جاتے تھے بیعت میں، کہ ہاں ہم دین میں آنے کے بعد یہ سارے کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے بدلے ہم اپنی جانوں کا جنت کے بدلے میں سودا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ایکچولی رسول کے ہاتھ اور ان لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ پرومس کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا تو یقیناً اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا کہ آپ کو اپنی جنتوں میں داخل کرے گا۔ تو جو شخص وعدہ خلافی کرتا ہے وہ اپنے نفس پر ہی اس عہد شکنی کو کر رہا ہے۔ جو شخص اس کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے تو اسے عنقریب اللہ بہت بڑا اجر دے گا۔ دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اب تجھ سے کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور بال بچوں میں لگے رہ گئے، بس آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ یعنی قبیلے کے ٹائم جب جنگ کے وقت میں الگ الگ قبیلے ہوا کرتے تھے اور وہ لوگ اسلام لے کر آئے تھے، لیکن پھر بھی ان میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کبھی کسی سچویشن میں جب مسلمانوں کو ضرورت ہوتی تھی تو وہ لوگ نہیں کھڑے ہوتے تھے، ہتھیار نہیں اٹھاتے تھے، تو یہ بتایا گیا کہ وہ آ کے ایکسکیوز کرتے تھے کہ ہم تو اپنے بال بچوں میں، اپنی فیملی میں، اپنے گھر کے کاموں میں ہی رہ گئے، ہم وہی کرتے رہ گئے اور ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا دوسرے کام کرنے کا، آپ اللہ سے ہمارے لیے مغفرت طلب کر دیجئے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، ان کے دلوں میں تو دنیا ہی تھی، ان کو ڈر تھا اپنے جانے کا، اپنے مال کے جانے کا، اپنے رتبے کے جانے کا، ان کو اس چیز کا ڈر لگا رہتا تھا، ان کو ایکچولی دین کی پرواہ نہیں تھی۔ آپ جواب دے دیجئے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی اختیار کون رکھتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے؟ جن گھروں میں تم رہ رہے ہو یا تم جس کی وجہ سے، جن فیملی کی وجہ سے ایکسکیوز کر رہے ہو دین کے کام کے لیے، تو کیا پتہ کل اسی کا اللہ تعالیٰ کوئی نقصان کر دے؟ تو کوئی بچا سکتا ہے؟ بتاؤ۔ یہ یا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نفع دینا چاہے، اگر انہی کے ذریعے کوئی نفع دے اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں پہ دین کے کام کی وجہ سے، تم کسی بھی طرح کا جو تم پرابلم اٹھا رہے ہو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے تو کون ہے جو تمہیں روک سکے اس فائدے کو ملنے سے؟ اللہ تعالیٰ تو خوب باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ لاسٹ میں ہمیشہ آیت کے لاسٹ میں دیکھیے اللہ تعالیٰ خبیر ہے، بہت جاننے والا ہے، اسے سب پتہ ہے۔ نہیں بلکہ تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا کہ پیغمبر اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوٹ آنا قطعاً ناممکن ہے۔ تمہیں یہ پتہ تھا کہ یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے، یہ لوگ اپنی جانوں کے لیے ہلاک کرنے کے لیے گئے ہیں، ان کا بچنا ناممکن ہے۔ کفار تو تعداد میں بھی بہت زیادہ ہے، ان کا ایمان آپ دیکھیے، اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا انہوں نے، اور اپنی تقدیر پہ کہ اللہ نے اگر لکھا ہے کہ آپ شہید ہوں گے تو آپ شہادت کے درجے پر فائز ہو جائیں گے۔ ان کے دل میں کیا تھا؟ ان کے دل میں خوف تھا، ناممکن ہے یہی خیال تمہارے دلوں میں دچ بس گیا تھا، یعنی ان کے دلوں میں ہی یہی خیال تھا، یہ ڈر بیٹھا ہوا تھا، تم نے برا گمان کر رکھا تھا، یہ برا گمان تھا جو تم کر رہے تھے، کیونکہ تمہیں اگر موت آنی ہے تو وہ گھر میں بھی آ جائے گی، دراصل تم لوگ ہو بھی ہلاک ہونے والے، تم پھر بھی کتنا بھی بچ جاؤ تمہیں ہلاک ہونا ہی ہے۔ جو شخص اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اور زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ جب تم غنیمتیں لینے جانے لگو گے تو جھٹ سے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے کہنے لگیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجیے۔ مال ملنے کی باری ہوتی ہے، کچھ بٹ رہا ہوتا ہے تو یہ کہ ہاں ہمارا بھی حصہ ہے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے۔ وہ اس کا جواب دیں گے نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ ان کا یہ کہنا ہوگا کہ نہیں، تم تو ہمیں اس لیے نہیں لے کے جا رہے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں، ایکچولی یہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے جب ایکچول میں نیڈ تھی اسلام کو تو وہ بھاگ گئے۔ اب جب مال ملنے کی باری آ رہی ہے یا کوئی آسان سا راستہ ہے یا کوئی آسان سی جنگ ہے تو اب نہیں جائیں گے، اب آپ ان کو لے کے نہیں جائیں گے۔ آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدوؤں سے کہہ دو، عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ بس اگر تم اطاعت کرو گے اللہ تمہیں بہتر بدلا دے گا، یعنی تمہاری ایک جلدی بہت ایک جنگ ہونے والی ہے جو سخت ہوگی، اگر تم اس میں لڑو گے اور واقعی تم مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کر دے گا۔ اگر اطاعت کرو گے تو اللہ بہتر بدلا دے گا۔ اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسا کہ اس سے پہلے تم نے منہ پھیرا ہے تو کیا ہوگا؟ تمہیں دردناک عذاب ملے گا۔ پھر آگے دیکھیے،
اندھے پر کوئی حرج نہیں، نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، نہ بیمار پر کوئی حرج ہے۔ جو کوئی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے درختوں تلے نہریں جاری ہوں گی۔ تو یہاں پر اندھوں اور یہ معذوروں کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جنگ میں جانے سے مستثنیٰ تھے۔ یہ لوگ جو تھے بیماری کی وجہ سے، یا اگر اندھا یا لنگڑا کوئی ہے تو وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کو کوئی مطلب اگر یہ نہیں جا پا رہے کسی وجہ سے تو ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اور کیا بتایا کہ جو منہ پھیر لے گا، اگر آپ صحیح ہونے کے بعد بھی نہیں جا رہے تو کیا بتایا؟ دردناک عذاب ملے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ درخت کے نیچے جو بیعت ہو رہی تھی، یہ بیعت رضوان کے بارے میں جو بتایا، اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ ان کے دلوں میں جو تھا اس نے معلوم کر لیا کس جذبے سے انہوں نے وہ بیعت کی، کس جذبے سے وہ لڑنے کو تیار ہو گئے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا حال جان لیا اور ان پر اطمینان نازل فرمایا۔ اگر ہماری نیت بہت خالص ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے آپ کا وہ ڈیسیجن جو آپ نے لیا ہوگا اس کے بعد آپ بہت سکون میں ہوں گے۔ مجھے پتہ ہے میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، دنیا کچھ بھی کہے مجھے فرق نہیں پڑے گا، اللہ آپ کے دل میں خود سکون ڈال دے گا، اطمینان ڈال دے گا۔ انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی، پھر آپ اس چیز میں جو آپ نے ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی بھی دے گا انشاءاللہ۔ بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس کے بعد آپ کو بہت سے فائدے بھی ملیں گے۔ اللہ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، بس یہ تمہیں جلد ہی عطا فرما دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ یعنی حدیبیہ میں کافروں کے ہاتھ، اور جب خیبر کی جنگ ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ہاتھ مسلمانوں سے روک لیے تھے، ان کے حوصلے پست کر دیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سچے مسلمانوں کو جو دین کے لیے قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں ان کو کس طرح ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا، اللہ ان کے ہاتھ تم سے روک دے گا تاکہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے۔ مومنوں کو ایک طرح سے ہمیں جیسے سب کو ایک موٹیویشن کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے لائف میں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ کامیابیاں جو دکھاتا ہے، چھوٹی چھوٹی سی کامیابیاں جو ہمارے مشکل کام بنتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ نشانیاں ہوتی ہیں کہ ہاں آپ صحیح کر رہے ہیں، آپ کرتے جائیے، کیپ آن ڈوئنگ، یو کیپ آن ایڈنگ یور ایفرٹس، تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ پر چلائے۔ اگر آپ سچے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، صراط مستقیم پہ، تو اس کے لیے آپ کو ایفرٹس ڈالنے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں بھی اطمینان ڈالے گا اور آپ کو سیدھی راہ پہ اور زیادہ چلاتا جائے گا، اور تمہیں اور غنیمتیں بھی دے جن پر اب تک تم نے قابو نہیں پایا۔ اس کے علاوہ بھی جتنے ریوارڈز اللہ کے پاس ہیں، جو دنیا میں بھی بینیفٹس ہیں آپ کے، وہ بھی آگے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو دے گا۔ اللہ نے انہیں اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر تم سے کافر جنگ کرتے ہیں تو یقیناً پیٹھ دکھا کر بھاگتے پھریں، پھر نہ کوئی کارساز پاتے ہیں نہ مددگار۔ یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا خوف ان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اگر ایک سچا مسلمان جنگ کے لیے جائے گا تو کافروں کا آٹومیٹکلی خوف اس کے دل میں آ جائے گا۔ کیونکہ مسلمان مرنے سے نہیں ڈرتا، اسے پتہ ہے کہ اگر میری شہادت ہو گئی تو بھی اللہ کے یہاں میرا بہت اعلیٰ درجہ ہے، اور اگر میں بچ گیا تو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس سے میرے لیے بہت نعمتیں ہیں۔ تو وہ بے خوف ہو کر لڑتا ہے، اور وہ بے خوفی اس کے دشمن کے دل میں اس کے لیے رعب ڈال دیتی ہے، اس کو خوف ہو جاتا ہے کہ یہ تو مرنے سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، یہ تو ہمیں مار کے ہی جائیں گے۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو دنیا آپ سے ڈرے گی، آپ کو کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایمان کو مضبوط کریں۔ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے لیکن آپ کا مددگار تو اللہ ہے۔ اللہ کے اس قاعدے کے مطابق جو پہلے سے چلایا ہے تو کبھی بھی اللہ کے قاعدے کو بدلتا ہوا نہ پائے گا۔ وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دیا تھا، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے لیے موقوف جانوروں کو اس کی قربان گاہ میں پہنچنے سے روکا۔ جیسے ہم نے بھی پڑھا نا کہ انہوں نے مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر ہی جب مسلمان رکے ہوئے تھے تو مسلمانوں کو اجازت نہیں دی کہ وہ جا کے عمرہ کریں، تو ان لوگوں کو روک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے وہیں پر قربانی کر دی تھی۔ اگر ایسے بہت سے مسلمان مرد اور بہت سی مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تم کو خبر نہ تھی، یعنی مکے میں اپنا ایمان چھپائے ہوئے بہت سارے لوگ جو رہ رہے تھے، ان کے پس جانے کا احتمال نہ ہوتا، یعنی اگر آپ کو یہ ڈرنا ہوتا کہ ان لوگوں کو ستایا جائے گا جو لوگ ہجرت نہیں کر پا رہے، تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی۔
ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ تم کو بے خبری ہے. تم ہو سکتا ہے تم ان مسلمان بھائیوں کو جو اس جگہ پہ چھپے ہوئے اپنے ایمان کو چھپا رہے ہیں تم ان کو بھی نقصان پہنچا دیتے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اویئر کیا اس بارے میں. اللہ نے اپنی رحمت تمہیں داخل کیا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پہ اپنی رحمتیں داخل کرے. اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان میں سے جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے، جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی. حمیت بھی جاہلیت کی. یعنی کیا ہوتی ہے یہ حمیت؟ کہ آپ اپنی صرف کاسٹ کے لیے یا اپنے قبیلے کے لیے ہی لڑتے ہیں، اس کے لیے ہی لڑنا. تو کافروں کا لڑنا اس کے لیے تھا، مسلمانوں کا لڑنا اللہ کے اور اللہ کے دین کے لیے تھا. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور اللہ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا. مسلمانوں کو اللہ نے تقوی کی دولت سے نوازا کہ وہ جمے رہے، اور وہ اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. یقیناً اللہ نے اپنے رسول کا خواب جو تھا وہ سچا کر دکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ وہ مکہ کا کعبے کا طواف کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہی یہ لوگ جو تھے وہ عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلے تھے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سال تو نہیں لیکن اگلے سال ان کا خواب سچا کر دکھایا. انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر منڈواتے ہوئے، سر کے بال کترواتے ہوئے، نڈر ہو کر. وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے. ہم کیا کرنے والے ہیں، آگے کیا ہوگا، ہمارا کیا پلان ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح سے گائیڈ کر رہا ہے ہمارے اپنے آپ کام ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی مدد ہے. ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے. بس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی. یہ فتح کون سی تھی؟ فتح جو تھی وہ خیبر کی فتح بھی تھی. اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی تھیں اس میں بھی، اور ساتھ میں صلح حدیبیہ کو بھی، جیسے آپ کو بتایا کہ یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے پہلی فتح تھی. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا. محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ. اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجود کر رہے ہیں، اللہ کی فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں. ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے، اور ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں ہے. مثال اس کھیتی کے جس نے اپنا انوکھا نکالا، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا. یعنی صحابہ کی مثال بیان کی گئی ہے کہ وہ ابتدا میں بہت کم تھے تعداد میں، کمزور تھے، مضبوط بھی نہیں تھے. جیسے کھیتی ہوتی ہے سٹارٹنگ میں، جب تک آپ اس میں ایفرٹس نہیں ڈالتے، آپ اس میں بیج ڈال کے، آپ اس میں مینیور ڈالتے ہیں، آپ اس میں پانی ڈالتے ہیں، اس کا دھیان رکھتے ہیں. اس طرح صحابہ بھی پہلے کمزور تھے، دھیرے دھیرے ان پہ محنت ہوتی گئی، ان کا ایمان مضبوط ہوتا چلا گیا. اب وہ کیا ہو گئے؟ ایک سیدھا تنا مضبوط کھڑا ہوا پیڑ کی طرح بن گیا، اور وہ کسانوں کو جیسے خوش کرنے لگتا ہے تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے. ان ایمان والوں، نیک اعمال والوں سے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہوا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہی ایمان والوں کو بخشش بھی ملے گی اور اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا اجر بھی نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ان میں شامل فرمائے. سورہ حجرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کی رسول سے آگے نہ بڑھو. یہ ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے جس کو کوٹ بھی کیا جاتا ہے کافی بار. یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کیا کریں گے دین کے معاملے میں. اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کرنا، نہ اپنی رائے، نہ اپنی سمجھ اوپر رکھنی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اگر ہم اپنی طرف سے کوئی بات ایجاد کرتے ہیں، کوئی بدعت لگا دیتے ہیں، اگر وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے تو آپ کو وہ چیز نہیں کرنی ہے. اگر وہ آپ نے ایسا کیا تو کیا ہوا؟ جیسے آپ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ گئے، آپ کو زیادہ معلوم ہے ان سے. تو اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے. نہ یہ کہ جب اللہ کے رسول کی بات یا کوئی حدیث آپ کے سامنے پیش کری جا رہی ہو تو آپ یہ بولے نہیں ایسا نہیں ہوتا، یہ مشکل ہے. کوئی ایسی بات کہنا جو رسول اللہ کی شان میں توہین کی طرح ہو، پلس یہ کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے یا آج کل یہ سب نہیں ہو سکتا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. مومن کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جب احکام اس کے سامنے آ جاتے ہیں تو وہ اپنا سر جھکا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں سمعنا واطعنا،
ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، ہم نے فوراً اطاعت کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے جو دلوں کی باتیں ہیں، جاننے والا ہے جو ہمارے اعمال ہیں۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ رسول اللہ کی جو تحریم اور ادب کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کے لائق ہے۔ اب آپ جب ان سے بات کرنے آتے ہیں، کچھ صحابہ تھے یا کچھ جیسے بدو لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ تھوڑے سے ویسے لوگ ہوتے ہیں جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کی بات میں ایک الگ سی ٹون ہوتی ہے، ان کی بات میں الگ سی رفنس سی ہوتی ہے۔ تو جب ایسے بدو قسم کے، جاہل قسم کے یا پھر دیہاتی قسم کے لوگ رسول اللہ کے پاس آیا کرتے تھے یا ان کو آواز دیا کرتے تھے، تو کس طرح سے جیسے ان کی آواز نبی سے بھی اونچی ہو جاتی تھی یا تھوڑی سی لاؤڈ ہوتی تھی، رف آواز ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے اس چیز کو کہ جب تم آپس میں بات کر رہے ہو، اسپیشلی جب تم نبی سے بات کر رہے ہو، تمہاری آواز اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ بڑی ہوئی آواز تمہارے سارے عمل ضائع کر دے ہو، تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ تو ایک صحابی تھے، ان کی آواز کافی بلند تھی، وہ اس آیت کو سن کے بہت زیادہ ڈر گئے کہ میری آواز تو نیچرلی کچھ لوگ لاؤڈ ہوتے ہیں نا کہ میری آواز تو تیز ہے اور میں تو بات بھی نہیں کر سکتا۔ وہ تو گھر سے ہی بھی نہیں نکلے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف ہو گیا تو میرا سارا اعمال، میرے سارے نیکیاں جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گی۔ بے شک جو لوگ اللہ کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا، ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ یعنی وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی آوازیں پست رکھنا مطلب اللہ کا جب حکم آ گیا آپ نے سر جھکا لیا، یہ بھی اس کے اندر آئے گا۔ جو لوگ آپ کے حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ تو بے عقل ہیں۔ یعنی جو بعض عرابی جو تھے، جو دیہاتی قسم کے لوگ تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک دن ایسا ہوا تھا کہ وہ دوپہر کے وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کر رہے تھے تو آپ کے حجرے کے باہر کھڑے ہوئے اور وہیں سے چلانے لگے محمد محمد، دور سے آوازیں لگانے لگے، تو آپ باہر تشریف لے آئے۔ تو یہ بتایا گیا کہ اس طرح سے آپ کو نہیں کرنا ہے، یہ بے عقلی کی بات ہے، بے ادبی کی بات ہے۔ اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر تھا۔ آپ کو نبی کی تعظیم کرنی چاہیے کہ آپ ویٹ کریں کہ وہ خود باہر آ جائیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ ادب سے کھڑے رہیے، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو ٹھیک ہے، آگے کے لیے دھیان رکھیے۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ یہاں پہ اوتھینٹسٹی کی آپ کے سامنے آیت آ چکی ہے۔ دیکھیے کہ کوئی بھی آپ کو خبر مل رہی ہے تو آپ اس کو پہلے تحقیق کر لیں، جانچ پڑتال لیں اچھے سے، اس سے پہلے کہ آپ لوگوں میں آگے بڑھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو، کوئی انجانے میں آپ سے ہرٹ ہو جائے، کسی کے بارے میں آپ نے غلط بات بول دی ہو، پھر اپنے کیے پر آپ کو شرمندہ ہو۔ جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اگر وہ تمہارا کہا کرتے رہے بہت امور میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ جیسے تم چاہتے ہو ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے لگ گئے تمہاری مرضی کے مطابق تو کیا ہوگا؟ تمہیں ہی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ انسان نہیں جانتا اس کے لیے کیا صحیح ہے کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا، یہی لوگ راہ یافتہ ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت پہ ہیں یا نہیں ہیں تو آپ اس بات کو جان لیجئے کہ آپ کے دل میں کس چیز کی محبت زیادہ ہے، کیا آپ ایمان کو، اللہ کے احکامات کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں یا گناہ کے کام آپ کو زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ گناہ کے کام کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی گناہ کا کام آپ کو کس کو اچھا لگے گا، مجھے گناہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ کوئی بھی ایسے کام جس میں اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہ ہماری ہیبٹ بنا ہوا، ہم اسے چھوڑ نہ پا رہے ہوں، تو یہ کیا ہے؟ وہ ایسے گناہ کے کام ہیں جو ہمیں زیادہ پسند ہے، اس لیے ہم اسے نہیں چھوڑ پا رہے۔ اللہ کے احسان اور انعام سے اللہ دانا اور باحکمت ہے۔ اگر اللہ نے ہمارے دل میں محبت ڈال دی ہے اور ہمارے لیے آسان کر دیا ہے فالو کرنا دین کو، تو یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر، اللہ کا انعام ہے ہم پر۔ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو۔ اگر آپس میں آپ لوگوں کو لڑتا ہوا دیکھیں، چھوڑ نہ دیں آپ ان کو اسی حال میں کہ کوئی بات نہیں، ہم کسی کے بیچ میں کیوں پڑیں۔ آپ جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ ان کی لڑائی ختم کرا دیں۔ پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو۔ اگر کوئی ایک زیادتی کرتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس سے لڑیں گے، اس کو روکیں گے۔ اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو،
اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی آپ آپس میں اگر دیکھتے ہیں نا ایمان والے لڑ رہے ہیں اور کسی بھی بات میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، اس سچویشن میں آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں تاکہ آپ ان لوگوں کی لڑائی کو ختم کرا سکیں. ان کے بیچ میں یہ بات ڈال دے کہ اس نے تمہاری ایسی اچھائی کی، یا کوئی بھی ایسی بات جس سے لوگوں کے بیچ میں محبت بڑھ جائے، ان کی لڑائیاں ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، آپ کو یہ کر دینا چاہیے، آپ کو ان لوگوں کو ملا دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کیا کرے گا؟ تم پر رحم کرے گا. ہم پر بھی، ان لوگوں پر بھی جو لڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. یہ آیات جو ہے سورہ حجرات کی بہت امپورٹنٹ ہے سوسائٹی کے آسپیکٹ سے بھی، کہ ہمیں سوسائٹی میں کس طرح رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے رویہ رکھنا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ مسخرہ پن کرنا، ہنسی مذاق کرنا کہ دوسرے کو شرمندگی محسوس ہو جائے، آپ اس کا اتنا مذاق اڑائے جا رہے ہیں، ایسے الٹے الٹے ناموں سے پکارے جا رہے ہیں، اس چیز کو منع کیا گیا ہے جس سے کسی اور کا دل دکھے. آپ نہیں جانتے، ہو سکتا ہے اوپر وہ مزے آپ کے ساتھ ہی ہنس رہا ہو اور آپ کو لگ رہا ہو کہ ہم تو مذاق کر رہے ہیں، آپس میں اتنا تو چلتا ہے، لیکن کوئی بھی اس طرح کا مذاق برداشت نہیں کر سکتا جس میں اس کی توہین ہو رہی ہو 10-12 لوگوں کے درمیان کسی محفل میں. ہاں اگر آپ ایسی فرینڈشپ رکھتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کا بہت اچھے سے جانتے ہیں دل کا حال، اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنا جتنا ہے کہ وہ بیئر کر لے گا، اس کی بات نہیں ہے. لیکن مذاق ایسا نہ اڑائیں کہ سامنے والا جو ہے اس کو بہت زیادہ فیل کر رہا ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ چل رہا ہو. اللہ تعالیٰ اس چیز کو منع کر رہا ہے کہ ایسے مذاق نہ اڑائیں آپ لوگ. ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو، یعنی ہو سکتا ہے وہ آدمی جس کا آپ 2 بندے مل کے کسی تیسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ تیسرا آپ اللہ کی نظروں میں بہتر ہو اور آپ اس بندے کا مذاق اڑا رہے ہو. نہ ہی عورتیں ایسا کریں، ہو سکتا ہے تیسری ان سے بہتر ہو. اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو تانا زنی مت کرو کہ تو اس کا بیٹا ہے، تو اس کی بیٹی ہے، اور تمہارے خاندان میں تو یہ چلتا ہے، تمہارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے. کوئی عیب کی بات ایک دوسرے پہ نہ لگائیے، نہ کسی کو برے لقب دیجیے. کوئی ایسے نام رکھ دینا، جیسے ہم کسی بھی طرح کا برا الفاظ کسی کو بول دیتے ہیں کہ وہ تو ایسا ہے، وہ تو ان کی آنکھیں ایسی، ان کی ناک ایسی، ان کے منہ ایسے. کوئی بھی اس طرح کا عیب لگانا یا پھر کوئی برا لقب دینا، یہ ساری چیزیں منع ہیں. ایمان کے بعد یہ فسق کہلایا جاتا ہے کہ آپ فاسق ہو جائیں گے، یہ برا کام ہو گیا. اور جو توبہ نہ کرے وہی لوگ ظالم ہیں، تو ہم ظلم تک چلے جائیں گے اس کے بعد. اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں. یہ بہت ہی پیارا رول بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گمان میں آیا کہ ہاں اسی نے یہ غلط کام کیا ہوگا، یا یہ کام جو ہے نا اسی نے کہا ہوگا، اسی نے پھیلایا ہوگا، یہ بدگمانی ہوتی ہے. آپ 99% کوشش کریں کہ اس چیز کو اگنور کریں، آپ اس بندے کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں. ہو سکتا ہے کچھ اور ہو سکتا ہے کوئی اور معاملہ ہو، کیونکہ جس سچویشن میں وہ ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی ویسا ہی سوچتے. ہو سکتا ہے کسی حالت کی وجہ سے اس نے ایسا سوچا یا کوئی ایسا کام کیا یا لا علمی میں کیا. ہمیشہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں، فوراً کسی کے بارے میں گمان نہ کر لیں. اگر آپ کو پتہ ہے اس کی عادت خراب ہے تب بھی آپ اس کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھیں، کیونکہ انسان جیسے پتہ ہے نا آپ کو کہ اگر آپ کالا چشمہ پہن کے دنیا دیکھیں گے تو سب کالی نظر آئے گی. جیسا آپ کسی کے ساتھ گمان رکھیں گے، جیسا آپ دوسرے کو بولیں گے، آپ وہی خیر اس سے نکلوا سکتے ہیں. اگر آپ کسی سے بولتے ہیں نا کہ تمہیں تو میں نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے، ساری برائی تمہارے اندر ہے، تم ہی ایسا کام کرتی ہو، تم نے ایسا کیا، وہ بندہ ویسا ہی کر کے دکھاتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تم مجھے ایسا سمجھتے ہو، وہ ایسا ہی بن کے دکھاتا ہے. اگر آپ کسی کو ایسا بولیں نا کہ نہیں تم نے یہ بہت اچھا کیا، کوئی بھی پازیٹیو بات آپ نے کسی کو پریز کرنے کے لیے بولی، تو سامنے والا خوش ہو کے کہے گا کہ یار یہ مجھ سے اتنا اچھا گمان کرتا ہے، وہ ویسا ہی بن کے آپ کو دکھاتا ہے پھر. تو اسی لیے چاہے بچے ہوں آپ کے چھوٹے یا پھر بڑے لوگ ہوں، آپ کے دوست ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، جیسا آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ رویہ کریں، آپ وہی ان کے سامنے بول دیجیے، ویسا ہی ان کے بارے میں گمان کر دیجیے، تو وہ آپ کو ویسا بن کے دکھاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بدگمانیاں گناہ ہیں، اسی لیے تو کیونکہ وہ بندہ پھر ویسا ہی کام کرنے لگ جائے گا کہ یہ تو مجھے ایسا کہہ رہا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے اس نے اچھا کام کیا ہو، لیکن آپ کی بدگمانی کی وجہ سے اب وہ برا کام کر دے گا. اور آگے کیا فرمایا کہ بھید نہ ٹٹولا کرو، کسی کی گوسپ کے بارے میں، افواہوں کے بارے میں، کس میں کیا ہو رہا ہے، یہ جو غیبتیں ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں کیا چیزیں ہیں کہ آپ کسی کے بھید ڈھونڈ رہے ہیں، کسی کی برائیاں نکال کے آپ 10 لوگوں میں چرچا کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں منع ہیں، یہ مسلمان نہیں کرتے. نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، صاف منع کرا اللہ نے، دیکھیے کلیئر ہے. آپ غیبت نہیں کریں گے، دوسرے انسان کے پیچھے ایسی کوئی بات کہنا جو اس کو تکلیف دے سکے، جو آپ اس کے سامنے نہ کہہ سکیں، جو اس کو بری لگے، یہ ساری چیزیں غیبت میں آتی ہیں. کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ کیا تم کو اس سے گھن نہیں آئے گی؟ کیا تم لوگ اس سے گھن نہیں کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کو بھی کھاؤ؟
اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اس چیز کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول بھی کر رہا ہے. تم توبہ کرو اللہ کے حضور. اے لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو. کنبے اور قبیلے بنا دیے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ کاسٹ سسٹم سمجھ لیجئے، یا پھر ہمارا کلر ڈیفرنٹ ہونا، ہمیں الگ سٹیٹ میں، الگ کسی بھی ریس میں رکھنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قبیلے اور کنبے والا ہمیں اس لیے بنایا تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچانیں، نہ کہ یہ والی کاسٹ اونچی ہے اور یہ والی نیچی ہے، یہ بہتر نہیں ہے، ہم بہتر ہیں، گورے لوگ اچھے ہوتے ہیں، کالے لوگ لو درجے کے ہوتے ہیں. یہ سب مقصد نہیں ہے. یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈیویژن جو رکھا ہے صرف پہچان کے لیے ہے، تاکہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں. ٹھیک ہے، تو مقصد یہ بتا دیا گیا ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اپوزٹ کر دینا. ہم لوگ ایک دوسرے کو اونچا نیچا سمجھنے لگتے ہیں، ذات کے اوپر ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. اس بات کو آپ سمجھ لیجئے، انڈرلائن کر لیجئے، لکھ لیجئے، اپنے دلوں میں بٹھا لیجئے کہ کوئی بھی نہ اسٹیٹس، نہ سوسائٹی، نہ ہی اپنا کاسٹ، نہ کلر، کسی بھی چیز سے اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. سب سے زیادہ اللہ کے یہاں وہ باعزت ہے، وہ عزت والا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. اس آیت کو آپ یاد بھی کر لیجئے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. اور یہ آیت ہمیں ہر برے کام سے روکے گی اور ہمیں ہر بندے کو عزت دینے پہ مجبور کر دے گی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا پتہ یہ بندہ زیادہ عزت والا ہو اور ہم اس کو انجانے میں کوئی بری بھلی بات کہہ دیں، اس کی غیبت کر دیں، ہم اللہ کے ولی کو، اللہ کے دوست کو ناراض کر دیں گے. اسی لیے انسان کو یہ باشعور بنا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقین مانو اللہ دانا اور باخبر ہے. اللہ تعالیٰ بہت جانتا ہے. دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے. کبھی اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لے کر آئے. ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہاں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایمان کے درجے کو پہنچے، ہم اللہ تعالیٰ پہ بنا دیکھے اس کے اوپر ایمان لائیں، ہم امن میں آ جائیں. لیکن آپ یہ مت کہیے کہ ہم ایمان والے ہیں، آپ یہ بولیے ہم اسلام لے کر آئیں، کیونکہ یہ ایکچولی دلوں کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ خود یہاں اس آیت میں بتاتا ہے کہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا. کیا چیز ہے ایمان؟ کیسے داخل ہوتی ہے دلوں میں؟ کیسے ہم سمجھیں گے کہ ہمارے دل میں ہے یا نہیں؟ دل میں ہمارے کتنی رسول کی محبت ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے احکام کی محبت ہے. یہ چیز آئیڈیا لگائے گی ہماری. اگر ہم صرف مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، ہم مسلمانوں کی طرح ڈریس اپ کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ آپ کو صرف اسلام کے اندر داخل کرتی ہے. ایمان دل کی کیفیت ہے. دل میں آپ کی کتنا خیال ہے، اکیلے میں آپ کتنا گناہ سے بچ رہے ہیں، تنہائی میں کتنا آپ عبادت کر کے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں یا چھپ کے صدقہ کرتے ہیں، یہ سارے کام ایکچولی دلوں میں ایمان کا داخل ہونا ہے. تم اگر اللہ کی، اس کی رسول کی فرما برداری کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں، پھر شک و شبہ نہ کیا. آپ کا ایمان کیسا ہے کہ آپ نے پھر کوئی شک نہیں کیا، آپ نے پھر اپنی پرواہ نہیں کی، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ کیا ہوگا کل، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میں نے ایسا کیا تو اس کے بعد کیا ہوگا. آپ کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ میرا مالک ہے. اب جو بھی میں کروں گی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہوگا. اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور اپنے دعوی ایمان میں یہی سچے اور راست گو ہیں. کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو؟ کیا آپ اللہ کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ اللہ دیکھو میں بہت دیندار ہوں، میں بہت ایمان والا ہوں، میں بہت تہجد گزار ہو گئی ہوں؟ اللہ ہر اس چیز سے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے. آپ کو اپنے ایمان کے دعوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہت اچھے سے جانتا ہے. اس لیے جو اصل ایمان والا ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کے بیچ میں چرچا نہیں کرتا اپنے ایمان کا. اسے معلوم ہے کہ اللہ اس کے دل کا حال جانتا ہے، اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے، اس کا ایمان تکبر میں نہ چلا جائے، اس کا عمل ضائع نہ ہو جائے، اس لیے وہ چرچے نہیں کرتا لوگوں میں. اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ آلریڈی جانتا ہے. اگر آپ واقعی ویسے ہیں جیسے آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو بھی اللہ کو پتہ ہے. اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی اگر تم راست گو ہو. اس آیت کو بھی آپ انڈرلائن کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا ایمان لانا اللہ کا تم پر احسان ہے. ہمارا مسلمان پیدا ہونا اللہ کا ہم پر احسان ہے، نہ کہ یہ کہ اگر ہم تھوڑی عبادت کر کے اللہ پہ احسان جتانا شروع کر دیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم نے کتنے روزے رکھے، ہمیں کتنی مشکلیں ہو رہی ہیں، ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویحیں پڑھ رہے ہیں، بس ہم نے بہت احسان جتا لیا اللہ پہ، اب تو آپ ہمیں جنت میں داخل ہی کر دیں گے.
اللہ کا احسان اگر اللہ نہ چاہے تو ہمارے دل میں ایمان کی کوئی بات نہ آ سکے، ہم مسلمان ہی پیدا نہ ہوتے یا ہم صفا ہستی پہ ہی پیدا نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے ہی مٹا دیتا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کو مانیے، اس کو سمجھیے، اور جو محسن ہوتا ہے اس کے احسان کو ریکگنائز کیا جاتا ہے، اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ آپ نے مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیا۔ آپ کسی مصیبت میں سمجھے پھنسے ہیں، پھر کسی نے آپ کی ہیلپ کی، جب کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کر رہا، اور وہ ہیلپ ایسی تھی کہ اگر وہ ہیلپ نہ کرتا تو آپ سمجھ لیجئے گئے کام سے، آپ کی کوئی ہیلپ ہوتی ہی نہیں، آپ بہت برا پھنستے۔ تو اس بندے کو جو آپ کی ہیلپ کرتا ہے، آپ ساری زندگی کہتے ہیں نا میں تمہارا احسان مانوں گا، تو اللہ کا احسان ہے یہ، اس کے بدلے میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ ہمیں سوچنا ہے۔ یقین مانو کہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ زمین اور آسمان میں جو کچھ پوشیدہ ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو عمل ہے تمہارا میں اسے اچھے سے دیکھ رہا ہوں۔ سورہ قاف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف، بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قسم، بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا کہ یہ ایک عجیب چیز ہے، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر یہ واپسی دوبارہ زندہ ہونا؟ یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں لگ رہی۔ زمین جو کچھ ہے ان میں سے گھٹاتی ہے، وہ ہمیں معلوم ہے، ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب میں موجود ہے۔ بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی، پس وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے، زینت دی ہے، اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا، پہاڑ اس میں ڈال دیے، اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگا دیں تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا، اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے، کھجوروں کے بلند درخت جن کے خوشے طیبتیں ہیں، بندوں کی روزی کے لیے ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح قبروں سے نکلنا ہے۔ ویری سمپل، یہ سارے معجزات دیکھے دوبارہ آپ زندہ ہو جاؤ گے، اس میں کیا مشکل ہے کہ آخرت نہیں ہوگی؟ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی اور رس والوں نے بھی، اور جو کہ سمود تھے ان لوگوں نے بھی، اصحاب الرس کون تھے کہ یہ بھی ایک قوم تھی، انہوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا۔ اصحاب الاخدود جیسے آپ سنیں گے نا تو آگے بھی آئیں گی، تو جتنے بھی قوموں کے نام آپ الگ الگ پڑھیں گے ان سب نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا۔ بہت کم لوگ تھے ان میں سے جو ایمان والے تھے۔ عاد نے اور فرعون نے اور برادران لوط نے، ایکا والوں نے، تبا کی قوم نے بھی تکذیب کی، سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ پس میرا وعدہ عذاب کا ان پر صادق آ گیا۔ کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے سے تھک گئے تھے؟ بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جتنی آپ کی رگ جان ہے، جو سب سے زیادہ ہمارے کلوز یہاں پر ہے، ہمارے ہارٹ سے کلوز ہوتی ہے، تو یہ جو رگ ہے ہماری، اللہ اس سے بھی قریب ہے، ہمارے اس سے بھی زیادہ آپ کے کلوز۔ آپ محسوس تو کیجئے اس چیز کو، جو آپ اپنے گردن پہ آپ ہاتھ رکھیں گے آپ فیل کریں گے پلس ہوتی ہوئی، تو یہاں پہ جو ہماری رگ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس سے بھی قریب ہوں، یعنی اتنی کلوز کی باتیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی سن رہا ہے۔ آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی میری فریاد نہیں سن رہا، میں بہت پریشان ہوں؟ اللہ تو اتنا آپ سے قریب ہے۔ جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں، دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، اور انسان منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکال پاتا مگر یہ کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے۔ آپ کے رائٹ کندھے اور لیفٹ کندھے پہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے وہ لکھ لیتے ہیں۔ اب وہ برا ہے یا اچھا ہے وہ آپ کے کام ہے۔ آپ اپنا نام اعمال میں اپنے رائٹ سائڈ والے کو زیادہ تھکائیے یا پھر لیفٹ والے کو، یہ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ ہر صبح شام یہ پیش ہوتا ہے، ہر منڈے تھرسڈے میں پیش ہوتا ہے، اور قیامت کے دن کمبائن پیش ہونا ہی ہے آپ کا حساب۔ تو آپ اس میں جتنا چاہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے نیکی ہوتی ہے تو فوراً لکھ لی جاتی ہے، برائی کا ویٹ ہوتا ہے، شاید کہ بندہ توبہ کر لے اس سے پہلے کہ اس کی برائی لکھی جائے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تب لکھی جاتی ہے، اور اگر آپ معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ اریز بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے بائیں والے فرشتے کو زیادہ نہ تھکائیں، اسے تکلف نہ دیں، اپنے گناہوں کو کم کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا، سور پھونک دیا جائے گا، وعدہ عذاب کا دن یہی ہے، ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک آنے والا ہوگا، ایک گواہی دینے والا ہوگا، اور یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، بس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ جیسے ہم لوگ ہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری موت بھی آئے گی، سڈنلی موت آتے ہی کیا ہوگا، ارے ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا ہم اتنی جلدی مر جائیں گے، ہمارے گھر والے اتنی جلدی ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو کون سوچتا ہے یہ بتائیے؟
کیا آپ روز صبح یہ سوچ کے اٹھتے ہیں کہ آج ہو سکتا ہے کہ میری موت ہو جائے، مجھے اچھے کام کرنے ہیں؟ ہم غفلت میں ہیں. یہی تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں بتا رہا ہے کہ یقیناً تو غفلت میں تھا اور تیرے سامنے سے اچانک پردہ ہٹ گیا، آج موت آ گئی. اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا، ڈال دو اسے جہنم میں، ہر کافر سرکش کو جو نیک کام سے روکنے والا، حد سے گزرنے والا، شک کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا، بس اسے سخت عذاب میں ڈال دو. اس کا ہم نشین شیطان کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت ڈرانے والی بات ہے کہ شیطان بھی کلیم کرے گا یہی بات کہ اللہ تعالیٰ میں نے نہیں گمراہ کیا تھا، اس نے اپنے آپ کو خود گمراہ کیا، میں نے تو اس کے کان میں وسوسہ ڈالا تھا، خود اس نے ایکسیپٹ کیوں کی برائی، میرا کیا قصور ہے اس میں. تو آپ کو کوئی بھی نہیں بچائے گا اس دن، کیونکہ آپ جو بھی غلط کام کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، اللہ کی ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، دنیا میں بہت زیادہ لگ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اپنی غلطی کی وجہ سے، آپ چاہیں تو ریکال کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اپنی باتوں میں، اپنی محفلوں میں اللہ کی یاد کرتے رہیں تاکہ آپ گناہوں سے بھی بچ سکیں، ان محفلوں کو زندہ اور با ایمان والا کر سکیں. حق تعالیٰ فرمائے گا میرے سامنے جھگڑنے کی بات مت کرو، میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعید بھیج چکا تھا، میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، نہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں. جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو بھر چکی ہے، جواب دے گی کہ کچھ اور زیادہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ نا میں جہنم کو انسانوں جنوں سے بھر دوں گا، جیسے ہم نے پڑھا تھا یہ سورہ حامیم سجدہ میں، تو اس وعدے کا جب پورا ہونا ہے اللہ تعالیٰ کافر اور انسانوں کو جہنم میں ڈال دے گا. اس کے بعد جہنم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو بھر گئی ہے، وہ جواب دے گی کہ ابھی اور بھی سپیس ہے، کچھ اور بھی ہے. یعنی میں بھر تو گئی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ تیرے دشمنوں کے لیے میرا دامن ابھی بھی ہے خالی، یعنی میں ابھی بھی اور جہنمیوں کو اپنے اندر لے سکتی ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ آگ میں لوگ ڈالے جائیں گے، جہنم کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جہنم پہ اپنا پیر رکھ دے گا جس سے جہنم پکار اٹھے گی، یعنی بس 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 بہت ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی ذات تو بابرکت ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا، جنت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے جنت جو ہے وہ بہت قریب ہے. جو پرہیزگار ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کے لیے جنت بہت قریب کر دی جائے گی اور ذرا بھی ان سے دور نہ ہوگی. یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا، پابندی کرنے والا ہے. یعنی آپ پابندی کے ساتھ اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے قریب محسوس ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کنٹینیوسلی کرنا ہے. جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہے، آپ کے سامنے کوئی بھی نہیں ہے، آپ غلط کام کر سکتے ہیں یا کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے، ساری دنیا کر رہی ہے، ساری دنیا بے حجاب گھوم رہی ہے، ساری دنیا جو ہے وہ آپس میں اس طرح کے ریلیشن رکھی ہوئی ہے، سب لوگوں میں بہت کامن ہے، سب لوگوں میں جو ہے تیار ہونا، فیشن کرنا، یہ ساری چیزیں بہت کامن ہو گئی، پرفیومز لگانا، سب کر رہے ہیں. لیکن جو رحمان کے بندے ہیں وہ اللہ سے خوف کھاتے ہیں کہ مجھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، ساری دنیا کر رہی ہے، مجھے نہیں کرنا کیونکہ یہ کام غلط ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ میں نہیں کروں گی. اور ان کی جو توجہ ہوتی ہے وہ اپنے دل پہ ہمیشہ رہتی ہے کہ میرے دل میں کیسے خیال آ رہے ہیں، وہ کوئی غلط بات اپنے دل میں آنے نہیں دیتے. تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یہ وہاں جو چاہیں گے انہیں ملے گا، ہمارے پاس سے اور بھی زیادہ. صرف دنیا میں تھوڑا ٹائم اپنے آپ کو ان لذتوں سے روکنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ اور جو تم کو چاہیے، جیسے فیشن کرنا ہے، جیسے کھانا پینا گھومنا پھرنا ہے، سب جنت میں ملے گا. یہاں پہ بس اس طرح جی لو جیسے میں چاہتا ہوں. اور ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھی، وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے. اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے اور وہ حاضر ہو. یعنی سب سے پہلے آپ کو قرآن کی بات یا قرآن کو پڑھنا، اس کے لیے پریزنٹ ہونا ضروری ہے، جوائن کرنا ضروری ہے، ایسی محفلوں میں جانا ضروری ہے. پھر کان لگا کے سننا بھی، ایسا نہ ہو کہ آپ موبائل کھول کے بیٹھ جائیں، کسی اور سے بات کرنے لگیں، کسی کام میں لگ جائیں. تو اسی طرح سے ہمارے دل میں جو ہے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے جب ہم توجہ کرتے ہیں، ہم کان لگا کے سنتے ہیں. یقیناً ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو صرف 6 دن میں پیدا کر دیا اور ہمیں تھکان نے چھوا تک نہیں. بس یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی تسبیح و تعریف کے ساتھ بیان کرتے رہیں، سورج نکلنے سے پہلے بھی، سورج غروب ہونے سے پہلے بھی، رات کے کسی وقت بھی تسبیح کریں، نماز کے بعد بھی یہ سب اوقات آپ کو ذکر کے لیے بتائے گئے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے. نماز کے وقت بھی، صبح شام بھی، نماز کے بعد بھی. اور سن رکھے کہ جس دن ایک
پکارنے والا قریب ہی جگہ سے پکارے گا، جس روز اس تند و تیز چیخ کو یقین کے ساتھ وہ سن لیں گے، یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو اسی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، جس دن زمین پھٹ جائے گی یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے، یہ جمع کر لینا ہم پر بہت آسان ہے۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں، آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں، تو آپ قرآن کے ذریعے انہیں سمجھاتے رہیے۔ آپ دیکھیے نا، قرآن کے ذریعے سمجھاتے رہیے، یہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ جو میرے وعدے سے ڈرنے والے ہیں وہ ڈریں گے۔ تو آپ کنٹینیوس سمجھاتے رہیے، جتنا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھاتے رہیے، یہ آپ کا اور میرا کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپوائنٹ کر دیا۔ پھر اب بس کی لاسٹ صورت بچتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ذاریات۔ قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر، یعنی وہ ہوا جو مٹیوں کو اڑا اڑا کے لے جاتی ہے، پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، یعنی جو ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر چلنے والیاں نرمی سے، وہ ہوائیں جو نرمی سے چلتی ہیں، پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں، یعنی جس میں کون کون سے کام کس فرشتے کو کرنے ہیں، اس ہوا کے ساتھ کون سا فرشتہ اڑ کے جا رہا ہے، کون سا موت کا فرشتہ ہے، کون رحمت کے فرشتے بن کے جائیں گے، کون سا پانی کا فرشتہ ہے، یہ سارے کام اللہ نے تقسیم کر رکھے ہیں۔ یقین مانو کہ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے سب سچے ہیں، بے شک انصاف ہونے والا ہے۔ قسم ہے راہوں والے آسمان کی، یقیناً تم مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو، اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو، یعنی اسی کو سمجھ میں نہیں آئیں گی یہ باتیں جو جس کے دل پہ مہر لگ گئی ہے، جس کا دل پھر گیا ہے۔ بے سند باتیں کرنے والے غارت کر دیے گئے، بے سند جو بنا دلیل کی باتیں کر رہے ہیں، جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یوم جزا کب ہوگا۔ ہاں یہ وہ دن ہے کہ یہ آگ پر تپائے جائیں گے، اپنی فتنہ پردازی کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اسے لے رہے ہوں گے۔ وہ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے، وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور وقت سحر استغفار کیا کرتے تھے۔ ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا۔ یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے جو بتایا آیت نمبر 15 سے کہ ان المتقین فی جنات وعیون، تقوی والوں کے لیے بہشتیں ہیں، چشمے ہوں گے اس میں، اور ان کے رب نے انہیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اسے لے رہے ہوں گے۔ وہ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے۔ وہ لوگ کیا کام کرا کرتے تھے؟ راتوں کو بہت کم سویا کرتے تھے، تہجد کے وقت اٹھ کے معافیاں مانگا کرتے تھے، لوگوں پہ مال خرچ کیا کرتے تھے، اور وہ یقین والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح میں نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کی، خود تمہاری ذات میں بھی ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح ہماری انسان کی باڈی کو بنایا؟ وہ تمہاری روزی جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب کچھ آسمان میں ہے، آسمان و زمین کی پروردگار کی قسم یہ بالکل برحق ہے، ایسا ہی جیسے کہ تم باتیں کرتے ہو۔ کیا برحق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہونا، اللہ کی ذات کا ہونا۔ کیا تجھے ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی؟ وہ جب ان کے یہاں آئے تو سلام کیا، ابراہیم نے جواب میں سلام کہا، اور ان کو لگا کہ یہ تو اجنبی لوگ ہیں۔ پھر چپ چاپ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک موٹا تازہ بچڑا لے آئے اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ پھر تو دل ہی دل میں ان سے خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کیجئے۔ انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ بس ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت میں آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہنے لگی کہ میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی بانجھ بھی ہوں۔ انہوں نے کہا تیرے پروردگار نے اسی طرح فرمایا، بے شک وہ حکیم اور علیم ہے۔ یہ وہ واقعہ بتایا جا رہا ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں ان کی عمر درازی میں، اور ان کی وائف جو کہ وہ بھی بڑھیا ہو چکی تھی ان کو خوشخبری دی جاتی ہے، ان کو یقین نہیں آتا کہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے۔ یہاں لاسٹ میں آیت میں کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اسے معلوم ہے کس اولاد کو کب دینا ہے، کس کو دینی ہے، کس کو اولاد بھی نہیں دینی، کس کو رزق کم دینا ہے، کس کو زیادہ دینا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے، خوب علم والا ہے۔ آپ کو بس اللہ پر توجہ رکھنی ہے، توکل کرنا ہے، اس کے کسی معاملے میں شک نہیں کرنا، ہر حال میں اپنے توکل کو جمائے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ میرے حق میں سب سے بہتر ہے۔ میں بھی اپنا اتنا نہیں سوچ سکتی جتنا اللہ تعالیٰ میرے بارے میں سوچتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا کرے اور ہم بھی ثابت قدمی کے ساتھ رہیں. لاسٹ کے ڈیز رہ گئے ہیں رمضان کی، کوشش کریں کہ رمضان کے بعد بھی ہمارا قرآن سے جو ہے مطالعہ یہ جڑا رہے. کلاسز انشاءاللہ ہماری رہیں گی ہی، لیکن اپنا اپنا مطالعہ اپنے لیول پہ سیلف اسٹڈی جسے کہتے ہیں نا، اکیلے بیٹھ کے قرآن پڑھنا، وہ بھی ضرور کریں. اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمارے دل میں بہت زیادہ ایمان کو بڑھاتا ہے، کیونکہ جو آپ اللہ سے خود بات کریں گے اس میں بہت زیادہ تاثیر ہوگی. جو ہم ابھی پڑھ بھی رہے ہیں، ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہوں، تو پڑھتے پڑھتے سمجھ میں آتی ہیں، جیسے کوئی پڑھاتا ہے تب اور سمجھ میں آتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو اپنی آیتیں اور اپنی نشانیاں ضرور دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعاؤں کو پورا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کو بھی قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.